अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ज़हरा आपकी खिदमत में एक बार फिर एक नई मज़े की कहानी लेकर आ गई हूँ, जिसका नाम है जिसका नाम है सवेरा उजाला और रोशनी। ये लिखी है राशिदा रिफ़त ने और ख़वातीन डाइजेस्ट में आई थी। और बड़े ही मज़े की कहानी है। कज़न्स और एक फैमिली बॉन्ड की कहानी है। एक फैमिली में किस तरह से बड़ों की इज़्ज़त, बड़ों के रख रखाव, और फिर उसके बाद जो अगली नस्ल आती है फिर वो किस तरह से एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार से और खुलूस से रहते हैं। तो वो बड़े ही छोटा कुंबा है, इतना बड़ा कुंबा नहीं है, लेकिन क्योंकि कज़न्स हैं तो वो बड़े बड़े मज़े से रह रहे हैं। तो मुझे बहुत मज़े की कहानी लगी। सबके रिश्ते किस तरह से होते हैं, शादियाँ किस तरह से होती हैं। तो वो आप सुनिएगा कहानी को और फिर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब चलते हैं कहानी की तरफ। बड़ी फुप्पो दयारे गैर बसती थी। 2.5-3 साल बाद वतन का चक्कर लगता और उनकी कोशिश होती कि खुशी गमी के सारे मामलात एक ही ट्रिप में निपटा जाएं। अब गमी पर तो उनका इख्तियार न था कि मौत का वक्त खालिक कायनात की तरफ से मुतय्यन करदा है। फिर भी अल्लाह के ख़ास फजलो करम से वो पिछले दौरे में अपनी खुलिया सास और मामू ससुर की फोटकियाँ निपटा गई थी। मैके में उनकी आमद पर कोई ना कोई शादी तय पा जाती थी। ये उनकी ख्वाहिश होती थी कि अब आई हूँ तो बच्चों की कोई खुशी ही देख जाऊँ। पिछली बार उनके क़याम के दौरान सवेरा निपटाई गई थी, तो उससे पिछली बार आफाक भाई घोड़ी चढ़े थे। दरअसल बड़ी फुप्पो बड़े अब्बा की अकलौती और लाडली बेटी थी। वो उनकी कोई फरमाइश टाल ही ना सकते थे, और उजाला की तो ये समझ में ना आता था कि जब बड़ी फुप्पो उन लोगों की एक ही एक फुप्पो हैं तो उन्हें बड़ी के सीगे में क्यों पुकारा जाता था। शायद इस घर में सबको ही बड़ा बनने का शौक था। बड़े अब्बा, बड़ी अम्मा, बड़ी फुप्पो, बड़े अब्बू, बड़ी अम्मी, ले दे के अम्मी ही बचती थी जो अपनी बेटियों की अम्मी थी। तो आफाक भाई और सफ़ी की छोटी चची। यहाँ फिर उजाला को एतराज़ होता, घर में सब बड़े हैं, फ़कत आप छोटी। आपने इस नाइंसाफ़ी पर कभी सदाए एहतजाज क्यों बुलंद न की? इसलिए कि मुझे इस घर में छोटा बनकर भी बहुत मोहब्बत और इज़्ज़त मिली है। मैं ना तो नाशुक्री हूँ, ना ही एहसान फरामोश, और ना ही अम्मी के दिमाग में आपकी तरह कोई फालतू रग है। रोशनी माँ की बात में मजीद इजाफा करती। उजाला छोटी बहन को घूर कर देखती। वैसे तो नाशुक्री वो भी नहीं थी। अपने आसपास इतने प्यारे रिश्तों की मौजूदगी पर दिल ही दिल में हर घड़ी अल्लाह का शुक्र बजा लाती। लेकिन जब कभी ये प्यारे प्यारे बड़े अपने बड़ेपन का ज़रा सा भी नाजायज़ फ़ायदा उठाने लगते तो वो खामोश ना रह पाती। बड़ी अम्मी और बड़े अब्बू तो खैर सरापा मोहब्बत और शफ़क़त थे। उनसे तो उसे रत्ती बराबर भी शिकायत न थी। हाँ, सब बड़ों के बड़े यानी बड़े अब्बा, उनकी डिक्टेटरशिप पर वो खूब शोर मचाती। लेकिन ये शोर कभी बड़े अब्बा के कानों तक न पहुंच पाता, क्योंकि सच्ची बात तो ये थी कि सबकी तरह वो भी उनसे डरती थी। कभी जी कड़ा करके सदाए एहतजाज बुलंद करने की कोशिश कर भी लेती तो बाकी लोग प्यार मोहब्बत मिन्नत तरला डांट डपट गर्ज हर मुमकिन हरबा आजमा कर उसे जुबान बंदी पर मजबूर कर देते। ज़्यादातर ये सदाए एहतजाज दूसरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी हमदर्दी में बुलंद होती थी। लेकिन इस बार तो मामला उसकी अपनी ज़ात का था, और मामला भी ऐसा कि वो किसी की मुरव्वत या मोहब्बत में जुबान बंदी कर ही नहीं सकती थी। जब से उसे पता चला था कि बड़ी फुप्पो की ख्वाहिश और फरमाइश है कि अपने इस दौरे के दौरान वो अपने अजीज़ जान भतीजे सफ़वान अहमद उर्फ सफ़ी और लाडली भतीजी इतरत सलीम और उजाला को रिश्ता इज़्दवाज में बंधा देखना चाहती हैं, और बड़े अब्बा इस ख्वाहिश प्लस फरमाइश पर आमनन सदकन कह चुके हैं। वो तब से जलते तवे पर बैठी थी। मैं और सफ़ी? इम्पॉसिबल अम्मी। आपने ये बात सुन भी कैसे ली? अपने कानों से सुनी भाई, और कैसे? अमीना ने कदरे शगुफ्तगी से जवाब दिया। मकसद बेटी को मुतमईन करना था, लेकिन उनकी दुख्तर नेक अख्तर आज मानने वालों में से न थी। मैं आपको बताई दे रही हूँ अम्मी, अगर आपने बड़े अब्बा तक मेरा इनकार ना पहुंचाया तो मुझे ये जुर्रत खुद करनी पड़ेगी। मेरे बच्चे, इनकार की ज़रूरत ही क्या है? सफ़ी घर का बच्चा है, और सच पूछो तो ये ख्वाहिश और अरमान कब से मेरे दिल में भी दबा है। लेकिन बेटी की माँ थी, खुद से कैसे कहती? बस अल्लाह ने बड़ी आपा को वसीला बनाया, उन्होंने गोया मेरे दिल की बात कर दी। मैंने तो ये बात सुनते ही शुक्राने के नफल अदा किए थे, और तुम कह रही हो मैं बड़े अब्बा को इनकार कर दूं? ये कुफराने नेमत कम अज़ कम मुझसे तो ना होगा। उन्होंने उसे फौरन ही हरी झंडी दिखा दी थी। अम्मी, ये मेरी जिंदगी का मामला है। मेरी राय और मेरी मर्जी के बगैर कोई दूसरा मेरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है?
वो बिलबिला कर बोली थी। वो दूसरा कोई और नहीं, तुम्हारे दादा हैं। सारी जिंदगी किस मोहब्बत और शफकत से तुम्हें पाला है, कभी बात की कमी महसूस होने नहीं दी। ये जो आज तुम सर उठाकर शान से जी रही हो ना, तो ये तुम्हारे बेमिसाल ददेहाल की वजह से ही मुमकिन हुआ है। जानती भी हो, जिन बच्चों के सर से उनके बचपन में ही बाप का साया उठ जाए, उनकी जिंदगी किस काबिल रहम अंदाज से गुजरती है। पलट कर पूछते नहीं ददियाहाल वाले। और तुम तीनों बहनों को शहजादियों की तरह पाला है तुम्हारे दादा ने, अब तुमने उन्हें कोई दूसरा बना दिया है। अमीना बुरी तरह खफा हो गई थी। अम्मी, एक तो मैं आपकी इस आदत से तंग हूँ, एकदम से जज्बाती ब्लैकमेलिंग शुरू कर देती हूँ। आप भी जानती हैं कि मुझे इस घर के हर फर्द से कितनी मोहब्बत है, और मैं बड़े अब्बा समेत किसी की भी इस मोहब्बत से इनकार नहीं कर रही जो वो हमसे करते हैं। लेकिन शादी ऐसा मामला है जिसमें मेरी मर्जी और राय का भी दखल होना चाहिए। यह हक तो मुझे मेरे मजहब ने भी दिया है। उसने ज़रा आजिज़ी और लज्जाजत भरे अंदाज में माँ को समझाने की कोशिश की। मुझे पता तो चले आखिर तुम्हें एतराज़ किस बात पर है। क्या कमी है सफ़ी में? अंधा है, बहरा है, लूला लंगड़ा है? उसकी बिला वजह की तकरार पर अमीना का पारा चढ़ने लगा था। तो इसका मतलब है जो बंदा अंधा बहरा काना है नहीं है, उससे शादी कर ली जाए। अम्मा की बेतुकी बात पर उसकी बर्दाश्त भी जवाब दे गई थी। मेरी बला से मत करो शादी, लेकिन इनकार अपने बड़े अब्बा को करो। मेरा सर खाने की ज़रूरत नहीं। वो उसकी दुखती रग को मजीद दबाकर वहां से उठ गई थी। उजाला ने बेबसी से सर हाथों में गिरा लिया। आप मुझे बताएं, आपको सफ़ी भाई से शादी पर क्या एतराज़ है? इतने अच्छे तो हैं वो। माँ के जाने के बाद रोशनी सफ़ी का मुकदमा लड़ने मैदान में आ गई थी। मैंने कब कहा कि वो अच्छा नहीं, लेकिन आप हर अच्छे बंदे को शौहर के रूप में कबूल तो नहीं कर सकते ना। मैंने आज तक ख्वाब में भी नहीं सोचा कि मेरी शादी सफ़ी से होगी। पहले नहीं सोचा तो अब सोच लें। इस रिश्ते के इतने प्लस पॉइंट हैं कि आपका दिल खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। रोशनी छोटी होने के बावजूद बहन को समझाने की अपनी सी कोशिश में लगी हुई थी। अच्छा, मसलन कौन से प्लस पॉइंट्स? उसने तीखी निगाह बहन पर डाली। रोशनी जोश भरे अंदाज में ज़रा सीधी हो बैठी। पहला प्लस पॉइंट, सफ़ी भाई से शादी की सूरत आपको रुखसत होकर किसी अजनबी ससुराल नहीं जाना पड़ेगा। आपको पता है ना सास नंदे कितनी खुर्रांट होती हैं। यहाँ आपको बड़ी अम्मी जैसी मुशफ़िक़ सास मिलेगी और बड़े अब्बू जैसे प्यार करने वाले ससुर। बल्कि ये दोनों आपको ज़िंदगी भर सास ससुर नहीं, ताया ताई ही लगेंगे। आप जानती हैं ना, आप उमूर खानादारी में कितनी माहिर हैं। 10 रोटी बनाती हैं तो 1 रोटी गोल बनती है, और कभी तो वो भी नहीं बनती। इस फूहड़पन को कोई दूसरा कैसे बर्दाश्त करेगा? मैं रोटी गोल बनाना सीख लूंगी, और कुछ। उजाला कायल होने वालों में से ना थी। आपको सफ़ी भाई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते? रोशनी ने मायूसी भरे अंदाज में इस्तफसार किया था। बहुत अच्छा लगता है, वो तुरंत बोली थी। रोशनी की आंखें चमकी। लेकिन सिर्फ एक कज़न और मुखलिस दोस्त की हैसियत से मैं उसे शौहर के रूप में कबूल नहीं कर पा रही। उजाला ने संजीदगी से अपने मसले से आगाह किया। उसकी टेंशन ना ले आप ही। रिश्ता बदलता है तो जज्बात और एहसासात भी बदल जाते हैं। हमारे डाइजेस्ट की 60% कहानियों में यही होता है। बात दरअसल ये है रोशनी डियर कि मेरे जज्बात और एहसासात भी मेरी तरह ढीठ वाक़े हुए हैं, कभी नहीं बदलेंगे। वो वसूख भरे लहजे में बोली। ऐसा सिर्फ आपको लगता है। एक बार ये रिश्ता जुड़ने दें, देख लीजिएगा आपका खुद ब खुद सफ़ी भाई के नाम पर दिल धड़कना शुरू हो जाएगा। रोशनी ने यकीन भरे लहजे में पेशगोई की थी। प्लीज़ रोशनी, तुम इन डाइजेस्टों के अलावा कोर्स की किताबें भी पढ़ लिया करो। उजाला भिन्ना कर वहां से उठ गई थी। रोशनी कुछ देर मुंह फुलाकर बैठी रही, फिर सर झटक कर साइड टेबल पर धरा डाइजेस्ट उठाया और अधूरा नॉवल फिर से पढ़ना शुरू कर दिया। ये कहाशाना रहमत उल्फत था। बड़े अब्बा रहमत इलाही और बड़ी अम्मा उल्फत, जहाँ का मोहब्बत भरा आशियाना। कभी इस आंगन में उनके बच्चे खेलते थे, फिर वक्त कैसे गुजरा पता ही न चला, और उनके बच्चों के बच्चों की किलकारियों से घर गूंजने लगा। करीम इलाही के ऊपर तले के 2 बेटे थे, आफाक और सफवान, जबकि सलीम को अल्लाह ने 3 परियों से नवाजा था। करीम से छोटी और सलीम से बड़ी शाहाना ब्याह कर दयारे गैर जा बसी थी। अल्लाह ने शाहाना को औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा। उसके लिए भी सब कुछ उसके भतीजा भतीजी ही थे। रहमत इलाही और उल्फत जहां अपने आशियाने की रौनक देखते ही हर घड़ी खुदा का शुक्र बजा लाते। बहुओं की सूरत भी गोया बेटियां मिल गई थीं। कुलसूम और अमीना दोनों का ना सिर्फ आपस में बहुत इत्तेफाक इत्तेहाद था, बल्कि दोनों ही मिसाली बीवियां और ताबेदार बहुएं थीं। फिर या तो उनके आशियाने को किसी की नज़र लग गई, या कातिब तकदीर ने यूं ही लिख रखा था। एक रोड एक्सीडेंट में सलीम जान की बाजी हार गए। माँ बाप के लिए सदमा जान घसल था।
اور امینہ تو اس حادثے کے بعد بالکل ہی حواس کو بیٹھی تھی۔ سب سے چھوٹی روشنی نے تو ابھی پاؤں پاؤں چلنا ہی سیکھا تھا اور انگلی پکڑ کر چلنا سکھانے والا منو مٹی تلے جا سویا تھا۔ ایسے کڑے وقت میں ساس سسر اپنا غم بھلا کر بہو اور پوتیوں کے لیے سائبان بن گئے۔ بھائیوں جیسے جیٹھ نے بھی زندگی بھر بڑا بھائی ہی بن کر دکھایا۔ تینوں بیٹیاں ددحال بھر کی آنکھ کا تارا تھیں۔ ان کے لیے دادا دادی، بڑے ابا اور بڑی اماں تھے، تو تایا تائی، بڑے ابو اور بڑی امی، آفاق بھائی سب کے بھیا تھے اور بہنوں کی طرح ہی تینوں کے لاڈ اٹھاتے تھے۔ صفی اور اجالا میں سال ڈیڑھ سال کی چھوٹائی بڑائی تھی اور دونوں میں خوب دوستی اور بے تکلفی تھی، لیکن ساتھ ساتھ نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ کا سلسلہ بھی جاری رہتا۔ پوتوں پوتیوں میں بڑے ابا کی جان تھی، لیکن ان کے بظاہر جلالی مزاج کی وجہ سے ان سے بات کرتے ہوئے گھر کا کوئی بھی فرد ایک خاص حد عبور نہ کر سکتا تھا۔ بڑی اماں اگر الفت جہاں تھیں تو وہ واقعی انتہائی نرم خو اور محبت و الفت کا پیکر تھیں، جبکہ صفی کہتا تھا کہ بڑے ابا کا نام رحمت الہی کے بجائے جلال الدین یا ہیبت اللہ ہونا چاہیے تھا۔ جی نہیں صفی بھائی، بڑے ابا اخروٹ کی طرح ہیں، باہر سے سخت اندر سے نرم۔ روشنی فوراً دادا کی حمایت کرتی تھی۔ اخروٹ تو اندر سے بھی نسبتاً سختی ہوتا ہے روشنی ڈیئر، اگر مثال ہی دینی ہے تو تربوز کی دو، باہر سے سخت اور اندر سے میٹھا، میٹھا اور نرم۔ صفی ہنس کر کہتا، خبردار جو میرے بڑے ابا کو آپ نے کسی آلتو فالتو چیز سے ملایا۔ وہ ناراض ہونے لگتی، تم واقعی ہمارے گھر کی روشنی ہو۔ اپنی بڑی بہن کو دیکھو، نام تو اس کا بھی تم سے ملتا جلتا ہے، لیکن اسے بڑے ابا سے 101 شکایتیں ہیں۔ صفی روئے سخن اجالا کی طرف موڑ لیتا تھا۔ ہاں تو کیا ہوا، محبت اور احترام اپنی جگہ اور شکایتیں اپنی جگہ، اور میری کوئی شکایت بھی ناجائز نہیں، ہر شکایت وزن رکھتی ہے، اجالا بنا شرمندہ ہوئے بولا کرتی۔ اسے واقعی بڑے ابا سے بہت سی شکایتیں تھیں۔ پہلی شکایت یہ تھی کہ انہوں نے زمانے میں ان کے نام کتنے پرانے زمانوں والے رکھ دیے تھے۔ بڑی پھپھو کا نام تو شاہانہ رکھ دیا، یعنی اکلوتی بیٹی کا نام ماں کا ہم قافیہ نہ رکھا، لیکن پوتیوں کی باری بیوی سے محبت اونٹ کر آئی اور الفت کے وزن پر نصرت، عطرت اور ندرت نام رکھ دیے۔ وہ تو بھلا ہو بڑی امی کا، جنہوں نے انہیں پیار سے بہت پیارے ناموں سے پکارنا شروع کیا، تو پھر وہی نام سب کی زبان پر چڑھ گئے۔ نصرت سویرا کہلائی، عطرت اجالا بنی، تو ندرت سب کی روشنی تھی۔ صرف بڑے ابا تھے جو پوتیوں کو کبھی کبھار ان کے اصل نام سے پکار لیتے تھے۔ اسکول کالج میں ہر جگہ انہیں اپنے ناموں کی وجہ سے تھوڑی شرمندگی اٹھانا پڑتی تھی۔ سویرا اور روشنی کو اس بات سے خاص مسئلہ نہ تھا، لیکن اجالا اس بات پر پہروں کڑ سکتی تھی۔ گھر میں بڑے ابا کے زبان سے نکلا ہر حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ بڑی اماں سمیت کوئی بھی ان کے حکم کے خلاف جانے کی ہمت نہ کر سکتا تھا۔ آفاق بھائی کی شادی بڑے ابا کی منشا پر طے پائی۔ اجالا کے خیال میں یہ حق ان کے والدین کا تھا کہ وہ بیٹی کی شادی اپنی مرضی سے کرتے۔ ویسے اصل حق تو یہ خود آفاق بھائی کا ہی تھا، لیکن انتہا درجے کے شریف النفس آفاق بھائی یونیورسٹی میں بھی سب لڑکیوں کے بھائی بنے ہوئے تھے۔ بڑے ابا نے ان کے لیے اپنے دیرینہ دوست کی نواسی کو منتخب کیا۔ صالحہ بھابی کا گھرانہ دینی اقدار کا حامل تھا، لیکن ان کا شمار ان لوگوں میں کیا جا سکتا تھا جن کو صرف اپنے اعمال ہی صالح لگتے تھے۔ اجالا کو وہ شروع دن سے ہی بہت مغرور اور خود پسند لگتی تھی۔ دین تو آپ کو عاجزی، ملنساری اور اخلاق سکھاتا ہے، لیکن صالحہ ان اوصاف سے عاری تھی۔ اجالا نے بہتری کوشش کی کہ یہ رشتہ نہ ہونے پائے۔ اس نے بڑی امی کو قرب و جوار میں سے اتنی اچھی اچھی لڑکیاں دکھائیں، لیکن اس وقت اجالا کم عمر تھی اور گھر میں سب اسے بالکل بچی ہی سمجھتے تھے۔ اس کی فیس ریڈنگ کو کسی نے اہمیت ہی نہ دی اور صالحہ بھابی بہو بن کر اس گھر میں آ گئی، اور پھر وہی ہوا جس کا اجالا کو خدشہ تھا۔ انہوں نے گھر میں اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی تھی۔ صرف کھانے کے وقت اپنے کمرے سے برآمد ہوتی، باقی کا وقت نماز، تسبیح، درود اور وظائف میں گزرتا۔ بیچارے آفاق بھائی کو بھی نئے سرے سے مسلمان بنانے پر زور تھا، حالانکہ بڑے ابا اور بڑی امی نے اپنے سب پوتے پوتیوں کو بچپن سے ہی صوم و صلات کا پابند بنا رکھا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی صالحہ بھابی کے تقویٰ کے پیمانے پر پورا نہ اترتا تھا۔ وہ اپنے دلی خیالات دل تک محدود رکھتی تو خیر تھی، مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے خیالات کا برملا اظہار بھی کرتی رہتی تھی۔ بڑی امی نے بہو کو گھر میں ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی۔ سونا جاگنا، پہننا اوڑھنا، کھانا پینا، ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ بیچاری بڑی امی تو اتنی مرجانے مرنج شخصیت کی مالک تھی کہ وہ کوئی پابندی لگانے کا سوچ بھی نہ سکتی تھی۔ بڑی اماں اور امینہ بھی بہو کے واری صدقے جاتی،
बहू बेगम अलबत्ता दादा ससुर के अलावा घर में किसी को गिनती में ना लाती थी, बल्कि उजाला को तो लगता था कि वो बड़े अब्बा के सामने चोला ही बदल लेती थी। सबसे ज्यादा कमबख्ती बेचारे सफ़ी की आई थी। हालांकि वो अभी नया नया कॉलेज जाने लगा था, लेकिन सौलिहा भाभी उससे सख्त कस्म का पर्दा करती थी। पर्दे पर किसी को कोई एतराज ना था, ये उनका हक था, लेकिन वो सफ़ी को आवारा गर्द, बिगड़ा हुआ और जाने किन किन अलकाबात से नवाजती थी। सफ़ी बचपन से ही क्रिकेट खेलने में बहुत दिलचस्पी रखता था। जैसे जैसे बड़ा होता गया दिलचस्पी भी बढ़ती गई। वो क्लब लेवल पर खेलने लगा था। फ्लड लाइट टूर्नामेंट्स होते तो वो रातों को भी घर से बाहर रहता और सौलिहा भाभी उसे आवारगी के सर्टिफिकेट्स जारी करती रहती। वैसे वो उसके सामने तक ना आती। सफ़ी बेचारा घर में खुद ही बौखलाया घबराया रहता कि कभी जाने अनजाने में भावत से सामना ना हो जाए। सौलिहा भाभी ने अपने पर्दे को घर के कामकाज ना करने के लिए ढाल और जवाज बना लिया था। हालांकि कोई उन्हें किसी काम का कहता तक न था। फकत आफाक भाई थे जो बीवी की रवश पर ची बची होते हुए उन्हें समझाने की अपनी सी कोशिश करते रहते थे। एक बार गांव से बड़े अब्बा के दूर परे के रिश्तेदार इत्तफाकन मिलने चले आए। उस दिन घर की तीनों खवातीन शाहाना फुप्पो के किसी ससुराली रिश्तेदार की फोदगी में गई हुई थी। सवेरा को किचन के कामों का तजुर्बा था, लेकिन वो बुखार की वजह से सर मुंह लपेटे पड़ी थी। मेहमानों की खातिरदारी उजाला के कंधों पर आन पड़ी। वो उस वक्त उमूरे खानादारी से बिल्कुल नाबलद थी। सौलिहा भाभी ने मेहमान के खवातीन के साथ आए 2 बच्चों, जिनका कद तो लंबा था लेकिन वो वाकईतन बच्चे ही थे, उनकी वजह से लाउन से गुजरकर किचन में जाने से इनकार कर दिया। भाभी, आपने पर्दा करना है ना, आप उनसे बात ना करें, अबाया पहनकर काम कर लें, लेकिन प्लीज उनकी खातिर का कुछ तो इंतजाम करें। मेहमानों को सूखे मुंह वापस भेज दिया तो बड़े अब्बा सख्त खफा हो जाएंगे। उजाला ने सौलिहा भाभी की मिन्नत की थी। इतनी गर्मी में मैं अबाया पहनकर काम करूं, मेरा दम नहीं घुट जाएगा। उन्होंने उजाले की बेअक्ली पर उसे घूरा। वो परेशान होकर फिर से किचन में आ गई। उजाला, तुम किसी तरह सालन बना लो, सड़क पार वाले तंदूर से रोटी मैं लगवा लाऊंगा। सफ़ी उसकी मदद को आया और उसने बुखार में भुनकती सवेरा को हिला जुलाकर उससे हांडी बनाने का तरीका पूछा। रोटी लगवाने सफ़ी चला गया। ना तजुर्बाकारी के बायस वो गर्म पतीली से अपना हाथ बुरी तरह जला बैठी थी। बड़े अब्बा घर आए तो तीनों पोतियों में से एक बुखार में पुनकती मिली, एक हाथ जलने की वजह से ज़ारो कतार रोती हुई, और रोशनी बेचारी उसकी हालत पर उससे ज़्यादा परेशान। मेहमान खातून ही उजाला की हाय हाय के बावजूद उसके हाथ पर मरहम लगा रही थी, और बहू कमरे का दरवाज़ा बंद किए जाने किस वजीफे में मसरूफ थी। उस शाम को बड़े अब्बा ने आफाक भाई को बुला भेजा। मैंने किराएदारों को घर खाली करने का नोटिस दे दिया है। 1 महीने बाद घर खाली हो जाएगा। तुम 1 महीने के लिए बहू को उसके मैके छोड़ दो और फिर उसके साथ वहां शिफ्ट हो जाओ। लेकिन बड़े अब्बा, आफाक भाई ने परेशान होकर उन्हें कुछ कहना चाहा। कोई लेकिन वेकिन नहीं आफाक, इस घर के सुकून और खुद तुम्हारी जाती सुकून के लिए ये बहुत जरूरी है। बहू अलग होगी तो हो सकता है अपनी जिम्मेदारियां पहचान ले, इस घर में होते हुए ये नामुमकिन है। बड़े अब्बा पर भी बिलाखिर सौलिहा की हकीकत खुली गई, लेकिन उन्होंने मसले का जो हल निकाला था वो उजाले की नज़र में सरासर बेइंसाफी पर मबनी था। सौलिहा भाभी के किए की सजा खुद सौलिहा भाभी को भुगतनी चाहिए थी ना। बड़े अब्बा ने तो सजा आफाक भाई को सुनाई थी। वो बेचारे पहले अपने प्यारों के दरमियान तो थे ना। नखरीली और बदमिजाज बीवी को झेलना इतना मुश्किल ना था। सबसे दूर जाना उनके लिए काले पानी की सजा जैसा था। और बड़ी अम्मी के तो वो लाडले तरीन बेटे थे। सफ़ी आफाक भाई से पूरे 8 बरस छोटा था। दोनों के बीच बड़ी अम्मी की 2 बेटियां शीख वारगी में ही अल्लाह को प्यारी हो गई थी। एक तवील अरसे तक वो घर के अकलौते और लाडले बेटे की मसनत पर बरा जमान रहे थे। माँ बाप की आंखों का तारा थे। बड़े अब्बा के फैसले के खिलाफ ना तो उनके माँ बाप ने सदाए एहतजाज बुलंद की, ना ही वो खुद कुछ बोल पाए। बस सर झुकाकर बड़े अब्बा का फैसला तस्लीम कर लिया। सौलिहा भाभी पर तो अलग होकर भी कोई फर्क न पड़ा था। हाँ, उनके जाने से घर में कुछ सुकून हो गया था, लेकिन इस सुकून की कीमत आफाक भाई की जुदाई की सूरत चुकानी पड़ रही थी। वो हफ्ता 10 दिन बाद घर का चक्कर लगाते। सौलिहा भाभी शाज़ और नादिर ही उनके साथ आती और उजाला सवेरा तो उनके ना आने पर ही खुश होती। बड़ी अम्मी का मामला अलग था। वो बहू के आने पर अब भी बहू की बहुत खातिर मदारत करती थी। अगर सिर्फ आफाक भाई आते तो बेटे के सारे मनपसंद पकवान पकवाकर टिफिन भर भर कर उन्हें दे देती। खाना घर जाकर सौलिहा के साथ ही खाना। उजाला हैरत से बड़ी अम्मी को देखती, लेकिन शायद बड़ी अम्मी ने ये सब बड़ी अम्मा से सीखा था। वो भी दोनों बहुओं के लिए हद दर्जा मुशफिक सास थी। बेचारी बड़ी अम्मी के नसीब में सौलिहा भाभी जैसी बहू लिखी थी। अपने घर की 2 सासों और एक अदद चची सास को देखकर उजाला को लगता
دنیا کی ساری ساسیں اتنی ہی اچھی اور بھلی مانس ہوتی ہیں، اور ڈراموں اور کہانیوں میں دکھائی جانے والی خرانٹ ساسوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ لیکن پھر ان کا پالا سویرا کی ساس سے پڑا۔ سویرا جو تینوں بہنوں میں سب سے زیادہ ذہین اور قابل تھی اور تعلیمی میدان میں اپنی قابلیت کے جھنڈے گاڑ رہی تھی، بڑے ابا کی ڈکٹیٹرشپ کا اگلا شکار تھی۔ جیسے ہی اس کا پہلا معقول رشتہ آیا، بڑے ابا نے اسے وداع کرنے کی ٹھان لی۔ اجالا ان کے اس فیصلے پر بہت خفا تھی۔ اس کی تو آج بھی گھر میں کوئی بات سننے پر تیار نہ تھا۔ 3 سال پہلے اس کے احتجاج کو کون اہمیت دیتا؟ ہر کوئی اس کا اعتراض سن کر یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ جب سویرا کو کوئی اعتراض نہیں تو وہ خواہ کیوں پرائے معاملے میں ٹانگ اڑا رہی ہے۔ وہ سویرا پر خوب خفا ہوتی۔ میں تمہاری خاطر گھر بھر کی جھڑکیاں کھا رہی ہوں اور تم اپنے جہیز کی لسٹ مکمل کر رہی ہو۔ تو تم سے کس نے کہا ہے جھڑکیاں کھانے کو؟ تم بھی میرے ساتھ میرے جہیز کی فہرست بناؤ۔ سویرا لاپرواہی سے بولی تھی۔ یہ مذاق نہیں ہے سویرا، تمہاری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ تم نے اپنے کریئر کے حوالے سے کتنے خواب دیکھے تھے، اور اب جب ان خوابوں کی تکمیل میں صرف 2-2.5 سال کا وقت رہ گیا ہے تو تم ان خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر گھر بسانے چلی ہو۔ گھر تو آخر بسانا ہی ہے نا اجالا، آج نہیں تو کل، پھر سب کی خوشی کی خاطر آج ہی کیوں نہیں؟ اس نے بہن پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ کس جانب شانی سے اجالا اس کے حق کے لیے لڑ رہی تھی۔ سب کی خوشی کی خاطر اپنے خواب قربان کر رہی ہو، میری آنکھوں میں دیکھ کر بتاؤ، تم اتنی جلدی شادی پر خوش ہو؟ اجالا نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے پوچھا۔ سویرا پھیکا سا مسکرائی تھی۔ دیکھا تم خوش نہیں ہو، وہ چلا کر بولی۔ میں اپنے فیصلے پر مطمئن ہو اجالا، وہ رسانیت سے بولی۔ تم کہو تو میں بڑی پھوپھو سے بات کروں؟ بڑے ابا ایک صرف انہی کی بات نہیں ٹالتے۔ اجالا نیا آئیڈیا آنے پر ذرا پرجوش ہوئی تھی۔ تم کسی سے کوئی بات نہیں کرو گی اجالا؟ میں تمہیں کیسے یقین دلاؤں کہ مجھے بڑے ابا کے فیصلے پر کوئی اعتراض نہیں؟ ہاں، شروع میں اپنی پڑھائی ادھوری رہ جانے پر ذرا سا ملال ہوا تھا، لیکن پھر میں نے دل کے بجائے دماغ سے سوچا۔ آج کے دور میں لڑکیوں کو اچھا رشتہ ملنا کتنا مشکل ہے، شاید تمہیں اس کا اندازہ نہیں۔ افوان کا رشتہ ہر لحاظ سے آئیڈیل ہے، پڑھا لکھا، برسر روزگار، جاذب نظر شخصیت، پھر اس کے گھر والے کتنے مان بھرے اصرار سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ ان لوگوں کو شادی کی جلدی ہے، اگر وہ مہلت دیتے تو یقیناً بڑے ابا میری تعلیم مکمل ہونے کا انتظار کر لیتے۔ میں نے خود بڑے ابا کو فون پر بڑی پھپھو سے بات کرتے سنا ہے۔ وہ خوش اور مطمئن تھے، بلکہ دعا کر رہے تھے کہ خدا انہیں اتنی مہلت ضرور دے کہ وہ تم دونوں کی ذمہ داری سے بھی اپنی زندگی میں ہی سبکدوش ہو جائیں۔ تم جانتی ہو نا اجالا کہ بڑے ابا ہم تینوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ وہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنے گھر بار کا دیکھنا چاہتے ہیں، اور ان کی یہ خواہش بالکل جائز اور فطری ہے۔ اگر بابا حیات ہوتے تو ہم بڑے ابا کی نہیں بابا کی ذمہ داری ہوتے، لیکن اب ہمیں بڑے ابا کی خوشی اور خواہش کا خیال کرنا ہوگا۔ سویرا اب اسے سنجیدگی سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے بڑے ابا کی محبت پر کوئی شک نہیں، لیکن شاید انہیں بڑے ابو اور بڑی امی کی نیت اور خلوص پر شک ہے۔ ان دونوں نے ہمیں اپنی اولاد کی طرح چاہا ہے، پھر بڑے ابا ہمیں صرف اپنی ذمہ داری کیوں گردان رہے ہیں؟ آج ہم جو اس گھر میں پورے حق سے بڑی شان سے رہ رہی ہیں نا، تو اس کی وجہ ہمارے فرشتہ صفت تایا اور تائی بھی ہیں۔ جانے کیوں بڑے ابا ہم تینوں کو صرف اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس کے لہجے میں دادا کے لیے خفگی چلک رہی تھی۔ بے وقوفی کی باتیں مت کرو، بڑے ابا اور بڑی امی کی محبت اور خلوص پر کون شبہ کر سکتا ہے؟ لیکن اگر اس گھر میں بسنے والے سب لوگ ہم پر اتنی جان چھڑکتے ہیں تو ہم بھی خود غرض بن کر اور صرف اپنا حق سمجھ کر اس محبت کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ میں اپنے کریئر پر فوکس کر کے گھر والوں کا لاکھوں روپیہ اس مد میں خرچ کرواؤں، اس سے اچھا نہیں ہے کہ میں اچھی لڑکیوں کی طرح جہیز جوڑ کر پیا دیس سدھار جاؤں؟ سویرا نے مسکرا کر پوچھا۔ پہلی بات یہ کہ ان اچھی لڑکیوں کو صرف ان اچھے لڑکیوں سے شادی کرنی چاہیے جو جہیز لینے سے صاف صاف منع کر دیں، اور جو بیچارے اپنے گھر والوں یا معاشرے والوں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں کر سکتے تو پھر اچھی لڑکیوں کو پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر خود کھڑا ہونا چاہیے اور اپنا جہیز بھی خود ہی جوڑنا چاہیے۔ اجالا ہنوز خفا تھی۔ اچھا بس کرو اجالا، سچی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب سے افوان کی تصویر دیکھی ہے نا، میرا خود اس پر دل آ گیا ہے۔ اب تم ہمارے ملن کی راہ میں روڑے نہ اٹکاؤ، سویرا شوخی سے بولی تھی۔ مرو تم۔ اجالا تب کر وہاں سے چلی گئی، اور پھر ہوا وہی جو بڑے ابا کی خواہش تھی، اور سویرا نے اس خواہش پر اچھی بیٹیوں کی طرح سر جھکا دیا۔ خیر، بڑے ابا کا یہ فیصلہ اتنا بھی غلط ثابت نہ ہوا۔ افوان ہر لحاظ سے سویرا کے لیے ایک بہترین انتخاب تھا، لیکن اس کی امی جان جو رشتہ مانگتے وقت انتہائی عاجز، مسکین اور بے ضرر سی خاتون دکھتی تھیں، انہوں نے شادی کے بعد خوب پر پرزے نکال لیے تھے۔ وہ خرانٹ اور خطرناک ساسوں کی ہر تعریف پر پوری اترتی تھیں۔
خوش آئند پہلو یہ تھا کہ افغان ماں کی مزاج سے بخوبی واقف تھا. وہ سویرا کے آگے ہر ممکن طریقے سے ڈھال بھی بنتا تھا، اور جب کبھی ماں کے احترام میں مجبور ہو کر ڈھال نہ بن پاتا تب بھی اس کی خاموش ہمدردی، یعنی ماں کے سامنے خاموش مگر بیڈ روم میں ماں کی زیادتی کا اقرار اور بیوی کی بھرپور دلجوئی سویرا کے ساتھ ہوتی. افغان کی محبت کے سہارے سویرا سسرال کی کٹھنائیاں بھی ہنسی خوشی برداشت کر رہی تھی. ہادی کی پیدائش کے بعد سویرا کے قدم سسرال کی زمین پر مزید مضبوطی سے جم گئے تھے. اللہ نے گھر بھر کی دعاؤں کو سند قبولیت بخش کر اسے اولاد نرینہ سے نوازا تھا، ورنہ اس کی ساس نے جہالت کے ریکارڈ توڑتے ہوئے یہ پیشن گوئی فرما رکھی تھی کہ اپنی ماں کی طرح سویرا بھی بیٹیوں کی لائن لگا دے گی. اجالا کا جی چاہتا کہ جا کر بڑی بی سے پوچھے کہ اس یقین کامل کے باوجود انہوں نے سویرا کا رشتہ مانگا ہی کیوں، اور یہ کہ بیٹیوں کی ایک لائن ان کے گھر میں بھی ہے، وہ اس کی کیا توجیہ پیش کریں گی. پھر وہ دل ہی دل میں خدا کا شکر بھی بجا لاتی. اللہ نے اسے کتنے پیارے لوگوں کے بیچ پیدا کیا تھا جو بیٹیوں کو بوجھ نہیں بلکہ آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سکون کہتے تھے. روشنی تو گھر کی تیسری مسلسل بیٹی تھی، لیکن وہی گھر بھر کی سب سے زیادہ لاڈلی تھی. سویرا کی ساس کے تانوں کی وجہ سے بیٹیوں پر جان نشاور کرنے والے بھی سویرا کے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر اولاد نرینہ کی دعا مانگتے تھے. یہاں بھی شکر کا پہلو وہی تھا کہ افغان ماں کی باتوں پر شرمندہ اور رنجیدہ ہوتا تھا. اسے خود بیٹی کی چاہ تھی. سویرا سے زیادہ سویرا کے گھر والے اس کے لیے پریشان رہتے تھے. افغان کی ہمراہی میں سویرا خاصی پر اعتماد اور مطمئن تھی. ہادی کو جنم دے کر وہ مزید پر اعتماد ہو گئی تھی. اس کی خرانٹ ساس پوتے پر خوب جان چھڑکتی تھی، اور ہادی تو ننہال میں بھی سب کی آنکھوں کا تارا تھا، کیونکہ روشنی کے بعد وہ گھر کا پہلا بچہ تھا. آفاق بھائی کو اللہ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا تھا. ان کے بہت اصرار کے باوجود صالحہ بھابی کوئی یتیم بچہ گود لینے پر تیار نہ ہوتی تھی، اور اب تو سبھی رب کی رضا پر راضی ہو گئے تھے. زندگی خاصی سبو خرامی سے گزر رہی تھی کہ بڑی پھپھو کے ذہن میں اجالا اور صفی کی شادی کا سودا سما گیا. انہوں نے یہ نادر خیال بڑے ابا کے سامنے پیش کیا اور وہاں اس تجویز کو فوراً سند قبولیت بخش دی گئی. اجالا چاہتی بھی تو صفی کو شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی تھی. وہ اس کا بہت اچھا دوست تھا. دونوں میں بچپن سے ہی بہت بے تکلفی والی دوستی تھی. اس حد تک بے تکلفی کہ اگر صفی مذاق میں اسے کسی بات پر چھیڑتا تو وہ اس پر کشن اچھالنے سے لے کر اس کے بازو پر گھونسا تک رسید کرنے کی حرکت کر گزرتی تھی. وہ خواب میں بھی اسے شوہروں والا رتبہ دے کر عزت بھرے انداز میں مخاطب نہ کر سکتی تھی، لیکن کوئی اس کا موقف سمجھنے پر تیار ہوتا تب نہ. صفی آج کل کسی ٹورنامنٹ کے سلسلے میں شہر سے باہر گیا ہوا تھا. اجالا کو 200% یقین تھا کہ اس معاملے میں صفی بھی اس کا ہم خیال ہوگا، لیکن اس کی خواہش اور کوشش تھی کہ صفی کے آنے سے پہلے یہ باب ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے. صفی کو خبر بھی نہ ہو کہ گھر میں کس احمقانہ تجویز پر غور و خوض کیا جانے لگا تھا. وہ اپنا مخلص دوست کھونا نہیں چاہتی تھی. وہ اور صفی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا کر بات کریں، اس سے اچھا تھا کہ یہ بات سب کے سینوں میں ہی دفن ہو جائے. ماں سے مایوس ہو کر اس نے دادی سے مدد لینا چاہی. وہ بڑی اماں کے پاس گئی تو وہ بہت انہماک سے اپنے موبائل پر کوئی ویڈیو دیکھنے میں مصروف تھیں. جب سے صفی نے انہیں اپنا پرانا موبائل دیا تھا ان کی تو زندگی ہی بدل گئی تھی. نماز، تسبیح، درود، اذکار اور بڑے ابا کی خدمت گزاری کے بعد جو بھی وقت بچتا وہ اسی فون کی نظر ہو جاتا. وہ اس پر نعتیں اور قرآن پاک سنتی، کھانا پکانے کی نئی ترکیب کی ویڈیوز دیکھتی. بڑی اماں آپ کی نگاہ مزید کمزور ہو جائے گی، کم از کم ڈرامہ تو بڑی اسکرین پر دیکھ لیا کریں. بڑی اماں آپ پھر موبائل پر لگی ہیں. بڑے ابا نے آپ کے اسکرین ٹائم کے متعلق کیا احکام صادر کر رکھے ہیں؟ انہیں پتہ چلے کہ آپ ان کے گھر سے باہر جاتے ہی فون اٹھا لیتی ہیں تو سخت خفا ہوں گے. اجالا نے دادی کے پاس بیٹھتے ہوئے انہیں ڈرایا تھا. ارے چھوڑو، واسطی صاحب کے پاس گئے ہیں تمہارے بڑے ابا، 1.5-2 گھنٹے سے پہلے کب واپس آئیں گے؟ انہوں نے لاپرواہ سے انداز میں جواب دیا تھا. نگاہیں ابھی موبائل اسکرین پر جمی تھیں. اچھا رکھے نا، یہ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، وہ رسانیت بھرے لہجے میں بولی. 1 منٹ میرا بچہ، یہ ویڈیو پوری کر لوں. اتنے مزیدار لوکی کے کباب بنائے ہیں اس عورت نے. تمہاری ماں سے کہوں گی اس بار لوکی بنانے کے بجائے اس طریقے سے کباب بنائے، پھر دیکھنا تم سب بنا نخرہ کیے مزے سے لوکی کھا لو گی. بڑی اماں ہٹائیں گی فضول ویڈیوز. پچھلی بار آپ نے چنے کی دال کی کوفتے بنوا کر کھلوا دیے تھے، اب ہم دوبارہ دھوکہ نہیں کھائیں گے. کباب صرف قیمے کے ہی ہوتے ہیں، یہ ویڈیوز صرف پیسہ کمانے کا دھندا ہے. اس نے دادی کے ہاتھ سے موبائل لے کر ایک طرف رکھا. وہ ہائیں ہائیں ہی کرتی رہ گئیں. پھر اس کے خفا سے چہرے پر نگاہ پڑی تو پوری طرح اس کی طرف متوجہ ہو گئیں. ہاں بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ پیار بھرے انداز میں پوچھا. یہ بڑے ابا نے کیا شوشہ چھوڑ دیا ہے؟
وہ لہجے میں دنیا جہان کی بیچارگی سمو کر بولی۔ ہائب کیا ہوا؟ کیا وائی فائی بند کروا رہے ہیں؟ انہوں نے متوحش انداز میں پوچھا تھا۔ شوہر بھی آج کل ان کی اس سرگرمی سے بہت تنگ تھے اور ان سے کچھ بعید نہ تھی کہ وہ فساد کی جڑ ہی اکھاڑ پھینکیں۔ ان کی پریشانی بہت بے ساختہ تھی۔ میں اپنے اور صفی کے رشتے کی بات کر رہی ہوں۔ بڑے ابا کو یہ اوٹ پٹانگ خیال کیوں سوجا؟ اجالا جھنجھلائی۔ لو توبہ لڑکی، تو نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا۔ بڑی اماں نے اطمینان بھری سانس خارج کی۔ بڑی اماں؟ اجالا نے خفگی بھرے انداز میں انہیں گھورا۔ میری شہزادی بتا تو صحیح، تجھے اعتراض کس بات پر ہے؟ تیری اور صفی کی تو اتنی زیادہ دوستی ہے۔ انہوں نے اسے پچکار کر پوچھا۔ اس دوستی کی وجہ سے ہی مجھے اعتراض ہے۔ وہ میرا بھائیوں جیسا کزن ہے اور بہت اچھا دوست۔ میں اسے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کر سکتی۔ اجالا نے بے بسی سے اپنے مسئلے سے آگاہ کیا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، شادی سے پہلے کزن بھائی ہی ہوتے ہیں۔ جانتی ہو نا، تمہارے بڑے ابا بھی میرے ماموزاد بھائی تھے۔ شادی سے پہلے ہمارے گھر آتے تو میں بھائی جان کہہ کر سلام کرتی اور وہ بھی شفقت بھرے انداز میں سر پر ہاتھ پھیر دیتے۔ پھر گھر والوں نے ہماری شادی طے کر دی۔ جی، اور پھر بھائی جان سے جانے من تک کا سفر پل بھر میں طے ہو گیا۔ بھائی یہ آپ کے زمانے میں ہوتا ہوگا، میں ایسی شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ دادی کی بات کاٹتے ہوئے بیزاری سے بولی تھی۔ توبہ، زبان کے آگے خندق ہے اس لڑکی کے، کوئی ادب لحاظ نہیں کہ دادی سے بات کر رہی ہے۔ وہ بھائی جان سے جانے من کے ذکر پر شرم اور غصے سے لال بھبوکا ہو گئی تھی۔ اچھا سوری نا، آئندہ بولتے وقت احتیاط کروں گی، لیکن آپ میرا مسئلہ تو سمجھیں، اور صرف سمجھے نہیں اسے حل بھی کریں۔ مجھے تو معاف کرو، تمہارے بڑے ابا کے سامنے میری چلتی کب ہے؟ اور پھر یہ فیصلہ تو ہم سب کے دل کی آرزو ہے، اور اس لیے بجائے اس کے کہ ہم تمہارے بڑے ابا کو سمجھائیں، تم ہی اپنے دل کو سمجھا لو۔ صفی کے ساتھ تمہارا بہترین جوڑ ہے، تم سدا ہماری آنکھوں کے سامنے رہو گی، تم بھی خوش اور ہم بھی مطمئن۔ بڑی اماں نے دو ٹوک انداز میں باور کروا کر پھر سے موبائل اٹھا لیا۔ اجالا کچھ دیر انہیں خفگی بھری نگاہوں سے تکتی رہی، لیکن انہیں اس کی خفگی کی چندہ پرواہ نہ تھی۔ وہ لوکی کے کباب کے بعد آلوؤں کے چپلی کباب بنانے کا طریقہ دیکھنے لگی تھی۔ اجالا جھنجھلائی ہوئی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ نسرین ان کی برسوں پرانی ملازمہ تھی، اب تو اسے گھر کے فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ کچھ دن سے اس کی طبیعت خاصی ناساز تھی، سرکاری اسپتال میں دھکے کھا کر آتی رہی، مگر وہاں ٹھیک سے چیک اپ نہ ہوا۔ بڑی امی نے اسے پیسے دے کر کسی اچھے ڈاکٹر سے چیک کروانے کے لیے کہا تھا۔ وہ بیچاری اگلے دن پریشان صورت لے کر شرمندہ سی بتانے لگی کہ ڈاکٹر نے 3000 فیس لینے کے باوجود نسخہ تک لکھ کر نہیں دیا، الٹا لمبے چوڑے ٹیسٹ لکھ دیے ہیں۔ بڑی امی بھی یہ سن کر ایک لمحے کو چپ سی ہو گئی تھی۔ اس مہنگائی کے دور میں وہ بیچاری اس سے زیادہ مدد کر بھی نہیں سکتی تھی۔ پھر اجالا نے نسرین کو تسلی دلا سے دیا تھے۔ ڈاکٹر ٹیسٹ تو لکھتے ہی ہیں، ظاہر ہے مرض کی جڑ پکڑے بغیر تشخیص کیسے ہوگی؟ علاج کا مرحلہ تو پھر بعد میں آتا ہے۔ لیکن تم فکر نہ کرو، میری ایک سہیلی کے ابو ایک اچھی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں، میں بات کر کے دیکھتی ہوں، اگر مستحق لوگوں کے لیے کوئی رعایتی پیکج ہوا تو تمہارے ٹیسٹ وہاں سے کروا لیتے ہیں، اس نے نسرین کو تسلی دیتے ہوئے کہا۔ لیکن اجالا بی ڈاکٹر نے تو خاص تاکید کی تھی کہ جس لیبارٹری کا نام لکھ دے رہی ہے ٹیسٹ وہیں سے کروانے ہیں۔ نسرین نے ڈاکٹر کی بات دہرائی۔ فکر نہ کرو، میں جس لیبارٹری سے ٹیسٹ کروانے لگی ہوں اس کی ساکھ اور معیار ڈاکٹر کی لکھی لیبارٹری سے کہیں زیادہ ہے، شہر کی مشہور لیبارٹریوں میں سے ایک ہے، بہترین ٹیسٹ ہو جائیں گے، تم فکر نہ کرو، وہ نرمی سے بولی۔ نسرین جواب میں دعائیں دینے لگی تھی۔ اجالا نے شام کو ہی سبین سے اس بارے میں معلومات چاہی، اس کے ابو کی وجہ سے ایک حد تک رعایت مل گئی تھی۔ اجالا نے اپنی طرف سے باقی پیسے سبین کے ہاتھ اس کے ابو تک پہنچا دیے تھے۔ انکل سے کہنا آج شام کو نسرین بی بی زوجہ صابر علی آئے گی، اس کے ٹیسٹ کر لیں، پیسے میں نے تمہیں ایڈوانس میں دے ہی دیے ہیں، وہ پوچھے بھی تو کہہ دیں ٹیسٹ فری میں ہوئے ہیں۔ بے وقوف ہو تم اجالا، آج اپنی ملازمہ کی مدد کر رہی ہو، کل وہ فری لیب کی اتنی پبلسٹی کرے گی کہ اس کے رشتہ دار بھی وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، کس کس کی مدد کرو گی؟ سبین نے اسے خلوص بھرے انداز سے سمجھایا۔ کاش اللہ مجھے اتنا دے کہ میں سب نادار اور مستحق لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکوں۔ بہرحال نسرین کی ٹینشن مت لو، اسے کہہ دوں گی کہ یہ رعایت انکل کی وجہ سے خاص اسی کو ملی ہے، اور ویسے وہ بہت شریف اور خوددار عورت ہے، کبھی بلا ضرورت کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی، لیکن اب اپنی بیماری سے بہت عاجز آ چکی ہے۔ اجالا نے سبین کی تسلی کروائی تھی۔ سبین سہیلی پر محبت بھری نگاہ ڈال کر مسکرا دی۔ اجالا جیسا دل اس نے بہت کم لوگوں کے پاس دیکھا تھا۔ اسکول، کالج اور پھر یونیورسٹی لائف تک وہ اجالا کی چپ چاپ کی جانے والی نیکیوں کی خاموش گواہ تھی۔
خاموش اس لیے کہ اجالا اپنی کسی کے ساتھ کی جانے والی بھلائی کا تذکرہ نہ تو اپنی زبان پر لاتی تھی اور کسی دوسرے کو بتانے پر تو ٹھیک ٹھاک خفا ہو جاتی تھی، اور اس کے ساتھ رہتے رہتے سبین بھی اس کے مزاج کے سب رنگوں سے بخوبی واقف تھی۔ شومِ قسمت جس دن نسرین اپنے ٹیسٹ کی رپورٹ لے کر ڈاکٹر کے پاس گئی، اسی دن اجالا بھی کلاس فیلو کی عیادت کرنے ہاسپٹل گئی ہوئی تھی۔ یہ ایک مشہور نجی ہسپتال تھا جہاں ہر شعبے کا بہترین اسپیشلسٹ موجود تھا۔ عارفہ کا چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ اجالا سبین اور دوسری 2 دوستوں کے ساتھ اس کی عیادت کرنے پہنچی تھی۔ واپسی میں اسے اسپتال کے کوریڈور میں پریشان حال نسرین ملی۔ اجالا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر چمک آ گئی تھی۔ وہ تیر کی سی تیزی سے اجالا کے پاس آئی۔ کیا ہوا نسرین؟ آج تو تم نے ڈاکٹر کو ٹیسٹ رپورٹ دکھانی تھی، ڈاکٹر نہیں ملا کیا؟ اجالا نے پوچھا۔ ڈاکٹر تو بیٹھا ہے جی، میں نے سارے ٹیسٹ بھی دکھا دیے، لیکن نسخہ اب بھی نہیں لکھ کر دے رہا۔ نسرین روحان سی ہو گئی تھی۔ کیوں، اب کیا مسئلہ ہے؟ اس نے اچھمبے سے پوچھا۔ ڈاکٹر مجھ پر خوب بگڑا ہے، کہہ رہا ہے جہاں سے بولا تھا وہاں سے ٹیسٹ کیوں نہیں کروائے۔ نسرین نے مسئلہ بتایا۔ اوہ تو یہ بات ہے۔ اجالا نے سر ہلایا، پھر دوستوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تم لوگ جاؤ، یہ نسرین باجی ہمارے گھر کام کرتی ہیں، میں نے ان کا چیک اپ کروانا ہے۔ سبین وغیرہ سر ہلاتے ہوئے آگے بڑھ گئیں۔ آؤ نسرین، دیکھ لیتے ہیں تمہارے ڈاکٹر صاحب کو بھی۔ اجالا اپنے تیش کو کنٹرول کرتی نسرین کی ہمراہی میں آگے بڑھ گئی۔ جس وقت وہ نسرین کے ساتھ ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو ادھیڑ عمر ڈاکٹر ایک ینگ ڈاکٹر سے گفتگو میں مشغول تھا، ساتھ ہی ہاتھ میں پکڑی فائل پر نظر بھی ڈال رہا تھا۔ اجالا نے بلند آواز میں ڈاکٹر کو سلام کیا۔ میری تو آج کی کوئی اور اپوائنٹمنٹ نہیں، میں تو اب اٹھنے والا ہوں۔ اس نے سپاٹ سے انداز میں اجالا کو مخاطب کیا، ساتھ ہی اپنے پی اے کی تلاش میں بھی نگاہ دوڑا دی۔ بغیر اپوائنٹمنٹ کے کوئی اس کے کمرے میں داخل کیسے ہوا تھا؟ ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کی پیشنٹ ہے نسرین بی بی، یہ آج اپنی اپوائنٹمنٹ کے مطابق ہی چیک اپ کروانے آئی تھی۔ اجالا نے ذرا سا سائڈ پر ہو کر ڈاکٹر کو مخاطب کیا تاکہ وہ اس کے پیچھے کھڑی نسرین کو دیکھ لے۔ ڈاکٹر ذرا چونکا تھا، سرسری نگاہ نسرین پر ڈال کر سوالیہ نگاہوں سے اجالا کو تکا۔ آپ نے انہیں کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے تھے، لیکن آج جب نسرین بی بی نے آپ کو رپورٹس چیک کروانا چاہی تو آپ نے انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا۔ وجہ جان سکتی ہوں سر؟ اس کے الفاظ بے حد مہذب لیکن لہجہ کاٹ دار تھا۔ بی بی، مجھے مستند رپورٹ چاہیے تھی، یہ لوگ اپنی منمانی کرتے ہیں۔ میں نے جس لیب سے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا، یہ اس کے بجائے کسی 3rd کلاس لیب سے ٹیسٹ کروا لائی ہیں۔ جب مجھے ان رپورٹس پر اعتبار ہی نہیں تو میں انہیں دیکھ کر کیا کروں گا؟ ڈاکٹر نے درست لہجے میں کہا۔ سوری ٹو سے سر، آپ نے جس لیب سے ٹیسٹ کروانے کا کہا تھا وہ بھی کوئی 1st کلاس لیب نہیں۔ ہاں البتہ اس لیب نے آپ کے ساتھ معاہدہ ضرور کیا ہوگا۔ میں نہیں جانتی کہ بندر بانٹ کی ریشو کیا ہوگی، 50-50 یا 60-40۔ بہرحال آپ مریض دیکھتے ہوئے، اس کی مالی حیثیت دیکھتے ہوئے تو کچھ رحم کھا لیا کریں۔ میں نہیں جانتی یہ ٹیسٹ کتنے ضروری تھے، لیکن اس غریب عورت کے ایک اچھی لیب سے قدرے رعایتی قیمت پر یہ ٹیسٹ ہو گئے تو اس میں آپ کے غصہ کرنے کا کوئی جواز نہیں۔ آپ اپنے ویل آف پیشنٹ سے ضروری غیر ضروری جتنے مرضی ٹیسٹ کروا لیا کریں، بھلے سے ڈینگی کے مریض کا ہیپیٹائٹس کا بھی ٹیسٹ کروا لیں، لیکن ان جیسوں پر تو یہ ستم نہ کریں نا۔ اجالا نسرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ ڈاکٹر کا پارا چڑھ گیا تھا۔ یہاں کوئی تماشا نہیں چلے گا، آپ دونوں یہاں سے جا سکتی ہیں۔ وہ انگلش میں غرایا تھا۔ تماشا ہم نے نہیں، آپ نے کیا تھا، اور چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں۔ میں میڈیا پرسن ہوں، اگر اپنے چینل پر آپ کی کلینک کی 5 منٹ کی رپورٹ چلوا دوں نا تو جانتے ہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ اجالا نے بھی اسے انگلش میں ہی دھمکایا تھا۔ ڈاکٹر چند لمحوں تک لب بھینچے اسے دیکھتا رہا۔ آؤ بی بی، دکھاؤ اپنی رپورٹیں۔ اس نے جیسے بہت مجبوری کے عالم میں اپنے تیش پر قابو پا کر نسرین کو مخاطب کیا۔ بہت مہربانی سر، لیکن اب آپ اپنا بھروسہ کھو چکے ہیں، اور جب مریض کو ڈاکٹر پر اعتماد ہی نہیں تو شفا خاک ملے گی۔ چلو نسرین، شہر میں اچھے ڈاکٹروں کی کمی نہیں ہے۔ وہ نسرین کا ہاتھ پکڑ کر اسی تمتراخی سے باہر نکلی جس طرح اندر گھسی تھی۔ نسرین بیچاری حیران پریشان اس کے پیچھے تھی۔ اجالا بی بی، آپ نے انگریزی میں اس سے کیا کہا تھا؟ اس کا تو چہرہ ہی سفید پڑ گیا تھا۔ نسرین نے دل میں کلبلاتا سوال پوچھا۔ اجالا مسکراتی تھی۔ چھوٹا سا جھوٹ بولا تھا نسرین، جب اس نے ہمارا اتنا خون جلایا تھا تو کیا میں جواباً اس کا ذرا سا بھی خون خشک نہ کرتی؟ صحیح کہتے ہیں لوگ، آج کل ڈاکٹر کے بھیس میں ڈاکو چھپے ہیں۔ بندہ اس مقدس پیشے کا ہی کچھ خیال کر لے، مگر نہیں بھائی، اس پیشے کو بھی صرف پیسہ کمانے کا دھندا بنا لیا ہے۔ وہ نسرین سے باتیں کرتی آگے بڑھ گئی۔ ایکسکیوز می، اتنے میں پیچھے سے کسی نے پکارا تھا۔ اجالا چونک کر پیچھے مڑی۔ شاید یہ وہ ینگ ڈاکٹر تھا جو سینئر ڈاکٹر کے کمرے میں موجود تھا۔ اجالا کے چہرے پر دوبارہ خون خوار تاثرات نمودار ہوئے۔ پلیز ریلیکس ہو جائیں،
میرا ڈاکٹر تجمل سے کوئی براہ راست تعلق نہیں ہے، وہ محض میرے سینئر ہیں، اور میں اپنے ایک پیشنٹ کی رپورٹ ڈسکس کرنے ان کے پاس گیا تھا۔ ڈاکٹر نے ان کے تیوروں سے گھبرا کر فوراً وضاحت دی۔ اجالا اب بھی سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اچھے برے لوگ ہر پروفیشن میں ہوتے ہیں، آپ ڈاکٹر صاحب پر چڑھائی کرنے میں بالکل حق بجانب تھیں۔ اس نے بات مزید آگے بڑھائی۔ اجالا کے ماتھے کے بل قدرے کم ہوئے۔ آپ مجھے پیشنٹ کی رپورٹس اور مسئلہ بتائیے، میں فوری طور پر نسخہ تو لکھ کر دے دیتا ہوں، لیکن اگر آپ نے کسی اچھے اسپیشلسٹ کو دکھانا ہو تو یہ لیجئے میرا کارڈ۔ میں ہفتے میں 2 دن ایک ٹرسٹ کے زیر انتظام چلنے والے ہاسپٹل میں بھی پریکٹس کرتا ہوں۔ وہاں ہر شعبے کے بہت اچھے اور قابل ڈاکٹر ہوتے ہیں۔ مستحق مریضوں کا فری چیک اپ ہوتا ہے، اور جو مریض دوا تک خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتے ان کی بھی ہر ممکن مدد کی جاتی ہے۔ وہ بہت شستہ انداز میں مخاطب تھا۔ اجالا کی آنکھوں میں ستائش بھرے تاثرات ابھرے۔ نسرین، ڈاکٹر صاحب کو رپورٹس دکھا۔ اجالا نے نسرین کو مخاطب کیا۔ نسرین نے فوراً فائل ڈاکٹر کی طرف بڑھا دی۔ وہ پاس پڑے بینچ پر بیٹھ کر رپورٹس دیکھنے لگا تھا، ساتھ ساتھ نسرین سے اس کے مرض کے متعلق سوال بھی کر رہا تھا۔ پھر جیب سے قلم نکال کر ایک رپورٹ کے پیچھے ہی نسخہ لکھ دیا۔ میں نے نسخہ تو لکھ دیا ہے، لیکن ظاہر ہے میری اسپیشلائزیشن کا میدان کچھ اور ہے۔ اگر افاقہ نہ ہو تو بدھ یا جمعرات کو دوسرا ہاسپٹل آ سکتی ہیں۔ اس نے نسخہ نسرین کو تھماتے ہوئے نرمی سے مخاطب کیا۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو اس کا اجر دے۔ اجالا ممنون ہوئی اور ڈاکٹر نے مسکراتے ہوئے سر کو خم دیا، پھر واپس مڑ گیا۔ واقعی اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں اجالا بی بی، نسرین نے کہا۔ اجالا نے اس بات میں سر ہلا دیا تھا۔ صفی ٹورنامنٹ جیت کر واپس آ گیا تھا۔ وہ اپنی ٹیم کا کپتان تھا۔ اس کی بہترین کارکردگی نے نہ صرف اس کی ٹیم کو کامیابی دلوائی تھی، بلکہ پی ایس ایل کی ایک فرنچائز نے بھی اس سے رابطہ کیا تھا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک رہے تھے، یوں لگتا تھا کہ اس کے خوابوں کی تعبیر کا وقت آن پہنچا ہے۔ لیکن گھر واپسی پر جو خبر اسے منتظر ملی، اس نے جیت کی ساری خوشی کو کرکرا کر دیا۔ میں اور اجالا، او گاڈ، آپ لوگوں نے ایسا سوچا بھی کیسے؟ میرے لیے وہ کٹکھنی بلی رہ گئی ہے۔ وہ ماں کے سامنے پھٹ پڑا۔ بکواس نہ کرو صفی، اجالا میں کس چیز کی کمی ہے؟ اور پھر تم دونوں میں اتنی اچھی دوستی ہے۔ بڑی امی نے اسے گھورا۔ میری سب سے زیادہ دوستی تو محب اللہ سے ہے، تو کیا اس کے لیے بھی رشتہ بھجوا دوں؟ وہ جھنجھلایا۔ اول فول مت بکو صفی، ماں نے اسے گھورا۔ امی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ابھی شادی ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ابھی میں نے اپنی ساری توجہ اپنے کریئر پر فوکس کرنا ہے، اور پھر اجالا سے تو بالکل نہیں۔ امی آپ خود سوچیں، ہم دونوں میں برائے نام ایج ڈفرینس ہے۔ بیوی ایسی ہونی چاہیے جو شوہر کی عزت کرے، اس کی خدمت کرے، ذرا شرمانے گھبرانے والی ہو، مشرقی دوشیزہ ٹائپ کی۔ جہاں تک اجالا کا تعلق ہے، میں اسے آنکھیں بھی دکھاؤں گا نا تو وہ آگے سے مجھے دھپ رسید کر دے گی۔ اجالا مجھے ایک کزن اور دوست کی حیثیت سے بہت عزیز ہے، لیکن میں تصور میں بھی اسے بیوی کے روپ میں دیکھوں نا تو مجھے جرجری سی آ جاتی ہے۔ وہ ماں کے سامنے کھل کر اپنے دلی جذبات کا اظہار کر رہا تھا۔ دوسری طرف بالکل یہی باتیں اجالا سویرا سے کر رہی تھی۔ سویرا 3-4 دن کے لیے میکے رہنے آئی تھی، اور اسے ماں اور دادی کی طرف سے اجالا کو منانے کا ٹاسک ملا تھا۔ وہ اجالا کو کیا مناتی، اجالا ہی دلیل پہ دلیل دیے جا رہی تھی۔ میں صفی کی ویسی عزت کبھی نہ کر پاؤں گی جیسے ایک بیوی شوہر کی کرتی ہے، اور صالحہ بھابی جیسی بہو بھگتنے کے بعد بڑی امی ہرگز ڈیزرو نہیں کرتی کہ انہیں ایک زبان دراز اور بدتمیز ٹائپ بہو ملے۔ خود کو صالحہ بھابی سے مت ملاؤ، اور تم نہ تو زبان دراز ہو نہ بدتمیز۔ صفی کے ساتھ بے تکلفی بھرا رشتہ ہے نا، تو اچھی بات ہے، میاں بیوی میں دوستی اور بے تکلفی ہونی چاہیے۔ سویرا نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ دوستی اور بے تکلفی کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کے بیچ عزت اور محبت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب میں تمہیں سچ بتا رہی ہوں، میں نہ تو صفی کی عزت کر سکتی ہوں نہ ہی محبت۔ آخر میرا موقف تم لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ وہ جھنجھلائی تھی، اور شام کو جب بڑی امی ہادی کو گود میں لیے کھچڑی کھلا رہی تھی تب انہوں نے دکھے دل کے پھپولے سویرا کے سامنے پھوڑے۔ وہ صفی کے انکار اور ڈرمی پر بہت نالا تھیں۔ کہتا ہے شوہر اور بیوی کی عمروں میں تھوڑا فرق ہونا چاہیے۔ لاکھ سمجھایا کہ شادی کے بعد عمروں کا فرق کوئی معنی نہیں رکھتا۔ نکاح کے 2 بولوں کے ساتھ میاں بیوی کے دل میں ایک دوسرے کے لیے خود بخود محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور محبت کرنے والے ایک دوسرے کی عزت بھی کرنے لگتے ہیں، اور ایک دوسرے کے جذبات کا احترام بھی۔ آگے سے کہنے لگا، پھر صالحہ بھابی کے دل پر نکاح کے بولوں نے کوئی اثر کیوں نہ ڈالا؟ ہر بات میں صالحہ کو بیچ میں لے آتا ہے۔ میں نے تو صاف کہہ دیا، انکار کی ہمت ہے تو اپنے بڑے ابا کے سامنے کرو، میں اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتی۔ ٹھیک کہا آپ نے۔ سویرا نے اس وقت تو ان کی باتوں سے اتفاق کر لیا، مگر دل و دماغ میں ایک اچھوتا سا خیال پیدا ہوا تھا۔ پھر بھی تمام حجت کے طور پر اس نے اجالا سے آخری بار بات کرنے کی ٹھانی۔ سوچ لو اجالا، صفی کو ٹھکرا کر کہیں تم کفران نعمت کی مرتکب تو نہیں ہو رہی؟
میری مثال تمہارے سامنے ہے. عفان مجھ سے لاکھ محبت کرتے ہیں، لیکن ایک اوکھے سسرال میں سروائیو کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتی. صفی سے شادی کی صورت میں تمہیں اس قسم کا کوئی مسئلہ فیس نہیں کرنا پڑے گا. اجالا اس کی بات سن کر مسکرائی. میری پیاری سویرا، تم جانتی ہو نا، ہم تینوں بہنوں میں سے سب سے دبنگ اور مضبوط قوت ارادی کی مالک میں ہوں، اور ضروری تو نہیں مجھے تمہارے جیسا سسرال ملے. خدا نہ خواستہ مل بھی گیا تو میں انہیں سیدھا کرنے کی صلاحیت رکھتی ہوں. بس اللہ سے دعا ہے کہ ہماری روشنی کو کبھی کچھ ایسا برداشت نہ کرنا پڑے. چڑیا جتنا دل ہے اس کا، وہ اپنی افسانوی دنیا میں مگن رہتی ہے، اسے زندگی کے تلخ حقائق کا ہرگز اندازہ نہیں. اجالا کے لہجے میں بہن کے لیے محبت ہی محبت تھی. وہ اور سویرا اپنے دل کی ہر بات ایک دوسرے سے کرنے کی عادی تھیں. چھوٹی ہونے کی وجہ سے روشنی ان کی رازدار نہ تھی، لیکن سب گھر والوں کی طرح روشنی ان کی بھی بے پناہ لاڈلی تھی. وہ دونوں ہی اکثر اس کے بارے میں متفکر رہتی تھیں. بڑی اماں کے ساتھ بیٹھ کر کسی ڈرامے کے ٹریجک سین پر سسکیاں بھر کر رونے والی روشنی آخر کب میچیور اور مضبوط ہوگی، یہ سوچ دونوں کو پریشان کیے رکھتی. پتہ ہے اجالا، صفی کیا کہتا ہے؟ سویرا نے پرسوچ سے انداز میں اسے مخاطب کیا. اجالا نے سوالیہ نگاہیں اس پر گاڑی. وہ کہتا ہے بیوی ذرا نرم و نازک اور شرمیلی سی ہو. میاں بیوی کے درمیان تھوڑا بہت ایج ڈفرینس بھی ہونا ضروری ہے. محبت کے ساتھ ساتھ بیوی شوہر کی عزت بھی کرے، اور بھی اسی نوعیت کی بہت سی باتیں بڑی امی نے مجھے بتائی ہیں. ان کی باتیں سنتے سنتے پتہ ہے میرے ذہن کے پردے پر کس کی شبیہ نمودار ہوئی تھی؟ سویرا نے مسکرا کر پوچھا. ذہین فتین اجالا لمحے بھر میں بہن کے دل کی بات پا گئی تھی. چند لمحوں کے لیے اس نے پرسوچ انداز اپنایا تھا، پھر اس کا چہرہ خوشی سے تمتمانے لگا. اس سے اچھی کوئی اور بات ہو ہی نہیں سکتی. گریٹ آئیڈیا یار. وہ پورے دل سے مسکرائی تھی. سویرا بھی اس بات میں سر ہلاتے ہوئے مسکرا دی. یہ سویرا کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہی. بڑی اماں نے ان کے کمرے میں جھانکا تھا. موبائل کے سگنلز نہیں آ رہے تھے بڑی اماں، چھت پر گئی ہے. عفان بھائی کا فون سننے، اجالا نے بتایا. اس ٹائم عفان کیوں فون کرنے لگا؟ یہ تو اس کے دفتری اوقات ہے نا. ضرور اس کی ماں نے کہا ہوگا کہ سویرا کو کہہ دو شام میں تیار ہو جائے اور دفتر سے واپسی پر اسے لیتے آنا. بڑی اماں نے افسردہ سے لہجے میں پیش گوئی کی. سویرا کا ٹریک ریکارڈ ہی یہی تھا. وہ 2 مہینوں بعد 2-4 دن کے لیے میکے رہنے آتی اور دوسرے دن ہی کسی نہ کسی بہانے ساس اسے واپس بلوا بھیجتی. سب گھر والے دل محسوس کر رہ جاتے. ہادی کے ساتھ کھیل کر ہمارا جی بھی نہیں بھرتا اور وہ ظالم عورت ہماری بچی کو واپس بلوا لیتی ہے. انہوں نے ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے خود کلامی کی. اتنے میں ہی سویرا بھی آ گئی. اس کے ہاتھ میں اس کا موبائل فون تھا. ہاں، آپ کیا کہہ رہے تھے عفان میاں؟ بڑی اماں نے چھوٹتے ہی پوچھا. سویرا شرارت بھرے انداز میں مسکرائی تھی. وہی روٹین کی باتیں بڑی اماں، لو یو مس یو ٹائپ والی. اسے اس نے مسکراہٹ دباتے ہوئے لاپرواہ سے انداز میں بتایا. دادی کو چھیڑنے میں ان دونوں بہنوں کو مزہ ہی خوب آتا تھا. لا حول ولا قوت، یہ کوئی بتانے والی باتیں ہیں؟ حسب توقع ان کا چہرہ لال ہو گیا. ویسے بڑی اماں، یہ کوئی پوچھنے والی باتیں بھی نہیں تھی. بھائی اس کے میاں کا فون تھا، ایسی ہی باتیں کرے گا نا. اجالا نے بھی گرا لگائی. دادی کے ساتھ یہ بےہودہ باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ وہ خفا ہوئی. میاں بیوی کی محبت بھری باتوں میں بےہودگی کہاں سے آ گئی؟ آپ سچ سچ بتائیں، کبھی بڑے ابا نے آپ سے محبت بھری باتیں نہیں کی؟ ہمارے سامنے تو ہمیشہ آپ کو نیک بخت کہہ کر پکارا. تنہائی میں کچھ تو کہتے ہوں گے نا، مطلب جان تمنا جیسا کوئی لفظ. ویسے تو آپ کا نام ہی اتنا رومانٹک ہے. دھیمے سے لہجے میں الفت جہاں بھی کہتے ہوں گے تو آپ شرما جاتی ہوں گی. سویرا نے پھر سے انہیں چھیڑا تھا. توبہ، تمہاری ماں سے شکایت کرتی ہوں. بوڑھی دادی کا مذاق اڑاتے شرم نہیں آتی. بڑی اماں گھبرا کر وہاں سے اٹھی گئیں. ان نٹ کھٹ پوتیوں سے کیا وعید تھا، باتوں باتوں میں کیا کچھ اگلوا لیں. ان کے جانے کے بعد سویرا اور اجالا کھلکھلا کر ہنس پڑی تھیں. ہو گئی بڑی پھپھو سے بات؟ اجالا نے بے تابی سے پوچھا. ہاں ہو گئی، سویرا نے مطمئن انداز میں جواب دیا. خفا تو نہیں ہوئی؟ اجالا نے پوچھا. جب تمہارا اور صفی کا مشترکہ انکار پہنچایا تو خفا ہو کر بگڑنے کو ہوئی تھیں، لیکن میں نے انہیں ناراض ہونے کی مہلت ہی نہیں دی اور تیسرا آپشن بتا ڈالا. ظاہر ہے اس کے بعد سوچ بچار میں پڑ گئیں. مجھے 100% یقین ہے وہ یہ تجویز بخوشی مان لیں گی، اور پھر جب وہ مان لیں گی تو بڑے ابا کو منانا ان کی ذمہ داری. اجالا مطمئن تھی. کیا ہمیں ایک بار صفی اور روشنی کی رائے بھی نہیں لینی چاہیے؟ سویرا نے دل میں کلبلاتی سوچ کا اظہار کر ڈالا. پاگل ہوئی ہو، جب تک بڑوں سے گرین سگنل نہیں ملتا ہم یہ نیا شوشہ چھوڑنے کی ہمت کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاں، بڑے راضی ہو جائیں تو صفی اور روشنی کو بھی منانا سمجھانا ذرا بھی مشکل کام نہ ہوگا. صفی لاشعوری طور پر جیسی بیوی کا متمنی ہے
روشنی اس خاکے پر 100% نہ صحیح مگر 80% تو ضرور پورا اترتی ہے. رہی روشنی تو وہ جب مجھے منانے کے لیے صفی کے حق میں بولنا شروع کرتی تھی تو خاموش ہونے کا نام نہیں لیتی تھی. کہتی ہے صفی بھائی اتنے ڈیشنگ، ہینڈسم، اسمارٹ، پولائٹ، لونگ اور کیئرنگ ہیں، بالکل ہمارے رسالوں کے ہیرو جیسے. ان کے ساتھ سسرال نام کا کوئی دم چھلا نہیں. بھلے سے کزنز ہیں لیکن ان کے پاس ڈگری بھی ہے، اور بالآخر انہوں نے بڑے ابا اور آفاق بھائی کے ساتھ خاندانی کاروبار ہی تو سنبھالنا ہے. اور آپ کو کیا چاہیے اجالا آپی؟ اجالا ہنس ہنس کر روشنی کے فرمودات سنا رہی تھی. سویرا بھی ہنس پڑی. ناممکن نظر آتا کام ممکن ہو گیا تھا. بڑی پھپھو نے بڑے ابا کو روشنی اور صفی کے لیے منایا تھا. بڑے ابا نے اجالا، صفی اور روشنی تینوں کو ہی اپنے پاس بلوا بھیجا. صفی نئے چھوڑے گئے شوشے سے انجان، بھولی بھالی روشنی سارے قصے سے ہی بے خبر، فقط اجالا تھی جو دھڑکتے دل کے ساتھ ان کے حضور حاضر ہوئی تھی. تو تم دونوں کو میرے فیصلے پر اعتراض تھا؟ انہوں نے کڑے تیوروں سے اجالا اور صفی کو دیکھا. اجالا نے تھوک نکلا. صفی نے پیشانی کا پسینہ پونچھا اور روشنی نے حیرت سے بڑے ابا کو دیکھا. اجالا اور صفی کے ڈانٹ ڈپٹ کے سیشن میں اس کی موجودگی کیوں ضروری سمجھی گئی؟ تم دونوں کی نالائقی اور ہردرمی نے مجھے بہت مایوس کیا. ایک میری روشنی ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے دل کا قرار، میری سب سے فرما بردار پوتی. اس نے زندگی کے کسی موڑ، کسی مرحلے پر مجھے مایوس نہیں کیا، اور مجھے اس کی فرما برداری پر ہمیشہ سے ہی بہت ناز رہا ہے. میرا جی تو نہیں چاہتا کہ میں تم جیسے ناخلف پوتے کے ہاتھ میں اپنی لاڈلی ترین پوتی کا ہاتھ تھماؤں، لیکن صرف یہ سوچ کر کہ میری روشنی سدا میری آنکھوں کے سامنے رہے گی، میں یہ کڑوا گھونٹ بھرنے پر مجبور ہوا ہوں. کیوں روشنی بیٹا، تمہیں میرا یہ فیصلہ قبول ہے؟ بڑے ابا کے لہجے میں صرف روشنی کو مخاطب کرتے ہوئے اتنا شہد ٹپکتا تھا، اور اب بھی وہ بہت دلار بھرے لہجے میں اس کی رضامندی چاہ رہے تھے. بڑے ابا کی بات صفی کی سماعت پر کسی بم کی طرح گری تو روشنی کے لیے تو سیدھا سیدھا ایٹم بم ہی ثابت ہوئی تھی. اس نے تو حیران پریشان ہو کر پہلے اجالا، پھر صفی اور آخر میں بڑے ابا کو دیکھا. کیوں بیٹا، کیا تمہیں بھی میرا فیصلہ منظور نہیں؟ ان کے لہجے کی مٹھاس میں تھوڑی کمی آئی تھی. روشنی نے بوکھلا کر پہلے نفی پھر اثبات میں گردن ہلائی تھی. یعنی روشنی کو آپ کا فیصلہ منظور ہے بڑے ابا؟ اجالا نے چہکتی ہوئی آواز میں بڑے ابا کو بتایا تھا. روشنی نے ایک ناراض مگر خاموش نگاہ بہن پر ڈالی. مجھے پتا تھا میری بیٹی میرا مان کبھی نہ توڑے گی. وہ روشنی پر محبت بھری نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرائے. روشنی اب بھی بنا ایک لفظ بولے گردن جھکا گئی تھی. اور برخوددار، اب تم بھی اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو. دوسری بار نافرمانی کا ارادہ ہے یا خوشدلی سے میرا فیصلہ قبول ہے؟ روئے سخن صفی کی جانب موڑا گیا. اب میں کیا کہوں؟ وہ منمنایا تھا. تم اپنی ماں سے اور چچی سے جا کر کہو کہ آج میٹھے میں کھیر یا فیرنی بنائے. خوشی کا موقع ہے، آج تو میں بھی تھوڑی بہت بد پرہیزی کر ہی لوں گا. بڑے ابا نے اس کے میں کیا کہوں سے من پسند نتیجہ نکال کر بڑی خوشی کے عالم میں فرمان جاری کیا تھا. جی بہتر. وہ بیچارہ اب بھی یہ کہہ پایا تھا. اور جب وہ تینوں کمرے سے نکل گئے تو الفت جہاں اندر داخل ہوئی. کیا ہوا، مان گئے بچے؟ انہوں نے بےتابی سے پوچھا. جب بچوں کو سوچنے اور غور کرنے کی مہلت دی جاتی ہے الفت جہاں، تبھی وہ بات ماننے میں حیل و حجت کرتے ہیں، اور جو معاملہ سراسر ان کی بھلائی ہو تو پھر انہیں سوچنے کی مہلت دینا نیری بے وقوفی ہے. پہلی بار یہ بے وقوفی ہم سے سرزد ہو گئی تھی، لیکن اس بار ہم نے وہ حماقت نہیں دہرائی. انہیں سوچنے کی مہلت دیے بغیر ان کے منہ سے ہاں کہلوائی ہے. بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے سب بچوں کو سدا شاد و آباد رکھے. ان کے لہجے میں پوتوں پوتیوں کے لیے محبت کا سمندر تھا. الفت جہاں نے مسکرا کر شوہر کو دیکھا. ایک ناممکن نظر آنے والا کام انہوں نے چٹکی بجاتے ہی انجام دے لیا تھا. ایسے ہی تو بچے انہیں ڈکٹیٹر نہیں کہتے تھے. وہ اپنے ڈکٹیٹر پر محبت پاش نگاہ ڈالتے ہوئے مسکرا دی تھیں. تو یہ آئیڈیا تمہارا تھا؟ صفی اجالا سے مخاطب تھا. اسے سنگن مل چکی تھی کہ سویرا اور اجالا نے مل کر یہ کھچڑی پکائی ہے. وہ اسی لیے اس سے باز پرس کرنے آیا تھا. پلیز صفی، خفا مت ہو. ٹھنڈے دل سے سوچو گے تو یہ آئیڈیا تمہارے بھی من کو بھا جائے گا. اجالا نے صلح جو انداز سے اختیار کیا تھا. یار روشنی بہت چھوٹی ہے مجھ سے، میں نے کبھی اس کے بارے میں ایسا نہیں سوچا. وہ بے بسی سے بولا. ایک گھر میں رہنے والے کزنز کو وقت سے پہلے ایسی باتیں سوچنا زیب بھی نہیں دیتی. لیکن اب سوچو گے تو احساس ہوگا کہ روشنی تمہاری من پسند شریک حیات کے تصور پر بالکل پوری اترتی ہے. رہی بات تم دونوں کے ایج ڈفرینس، تو میں تم سے 1.5 برس چھوٹی اور روشنی مجھ سے 2 برس چھوٹی، یعنی وہ تم سے صرف 3.5 سال چھوٹی ہوئی. دراصل ہم لوگوں نے ہمیشہ اسے گھر میں سب سے چھوٹا سمجھ کر ٹریٹ کیا ہے، اس لیے وہ ہمیں بہت چھوٹی لگتی ہے، ورنہ وہ تم سے ہرگز بھی زیادہ چھوٹی نہیں ہے.
اور باय द वे, میاں بیوی میں تھوڑے سے ایج ڈفرینس کی آپ کی اپنی خواہش تھی. اجالا نے دوستانہ انداز میں سمجھاتے ہوئے اسے اس کی خواہش بھی یاد دلا دی تھی. وہ تو ٹھیک ہے, پر کیا روشنی اس رشتے کو قبول کر لے گی؟ وہ پوچھتے ہوئے ذرا سا جھجکا تھا. اجالا مسکرائی. تھوڑا ٹائم لگے گا لیکن کر لے گی, میرا یقین کرو. اس نے صفی کو اطمینان دلا دیا. پتہ نہیں یار, جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے یا غلط, میری تو عقل معوف ہو چکی ہے, وہ الجھے انداز میں کہتا چلا گیا تھا. صفی نے روشنی کے لیے فوری انکار نہیں کیا تھا, یعنی اندر کہیں رضامندی موجود تھی. اجالا کو امید تھی کہ دونوں بہت جلد اس رشتے کو قبول کر لیں گے. اس نے دل ہی دل میں دونوں کے لیے دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی. روشنی بہت دنوں سے صفی کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی, اور آج بالآخر صفی نے اسے کچن میں جا لیا. کیا پکا رہی ہو؟ اس نے دوستانہ انداز میں اسے مخاطب کیا. وہ اپنے ہی دھیان میں گم تھی, آواز پر چونکی اور پھر صفی کو دیکھ کر ٹھیک ٹھاک بوکھلا گئی. میں اتنے دن سے تم سے بات کرنے کا موقع تلاش کر رہا ہوں, اور تم میرے گھر میں آنے کے بعد جانے کس کونے خدرے میں چھپ جاتی ہو. آج اتنی مشکل سے نظر آئی ہو, اپنا قصور پوچھ سکتا ہوں؟ مجھے کیوں اوائڈ کر رہی ہو؟ صفی نے دوستانہ انداز میں پوچھا. آپ کا کوئی قصور نہیں, نہ ہی میں آپ سے ناراض ہوں. غصہ مجھے اجالا آپ ہی پر ہے. کتنی چالاکی سے انہوں نے اپنی بلا میرے سر مونڈی. روشنی روحان سے انداز میں بولی تھی. تم مجھے بلا کہہ رہی ہو؟ صفی نے صدمے بھری بے یقینی سے پوچھا. روشنی نے بوکھلا کر تیزی سے نفی میں گردن ہلائی. میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا, اس نے صفائی دی. پھر اپنا مطلب سمجھاؤ نا روشنی. تمہیں اندازہ نہیں کہ میں یہ سوچ کر کتنا پریشان ہوں کہ مجھے تمہارے سر پر زبردستی مسلط کیا گیا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ میں کس چیز کی کمی ہے جو آپ کو کسی پر زبردستی مسلط کیے جانے کا خدشہ ستا رہا ہے؟ اصل میں وہ میں ہوں جو آپ کے قابل نہیں, اور آپ بڑے ابا کے ڈر سے زبردستی اس رشتے پر راضی ہوئے ہیں. روشنی کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئیں. میں بڑے ابا کا اتنا متی و فرما بردار ہوتا نا تو اجالا کے لیے ہی ہاں کر دیتا. اس سوچ کو تو ذہن سے جھٹک دو کہ مجھ پر کوئی زبردستی ہوئی ہے. صفی نے نرم لہجے میں اسے یقین دلایا. آپ نے اجالا آپی کے لیے کیوں انکار کیا تھا؟ اتنی اچھی تو ہیں وہ. روشنی نے دل میں کلبلاتا سوال پوچھا. وہ کھل کر مسکرایا. تمہیں پتا ہے, ابھی میں نے تم سے خفا ہو کر پوچھا کہ تم نے مجھے بلا کہا تو تم بوکھلا کر صفائی دینے لگ گئیں, اور وہ تمہاری اجالا آپی اس سوال پر جو کفگیر ہانڈی میں چلا رہی ہوتی وہی میرے شانے پر دے مارتی اور کہتی ہاں کہا ہے, کر لو جو کرنا ہے. صفی کے کہنے پر روشنی کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی تھی, اور صفی کو یہ مسکراہٹ بہت بھلی لگی تھی. اجالا کے لیے کوئی بدگمانی دل میں مت پالو. اس نے اپنے لیے اور ہم دونوں کے لیے اچھا ہی سوچا. میں یہ نہیں کہوں گا کہ یہ رشتہ 100% میری مرضی اور منشا پر طے پایا ہے. یہ سب میرے لیے بھی بہت سرپرائزنگ تھا, لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ میرا دل اس فیصلے پر مطمئن اور پرسکون ہوتا جا رہا ہے. اور آج کے بعد تو یہ سکون اور اطمینان مزید بڑھ گیا ہے, کیونکہ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میری طرح تمہارے دل و دماغ بھی یہ نئی حقیقت قبول کر چکے ہیں. صفی نے مسکرا کر کہا تو روشنی نے نگاہیں جھکا لیں. ایویں تکا نہ ماریں. اس نے صفی کو جھٹلانا چاہا. تکا نہیں ہے روشنی, کیونکہ پہلے تم ہر فقرے میں کم از کم 3 بار مجھے صفی بھائی کہہ کر پکارتی تھیں, اور آج اتنی لمبی گفتگو میں تمہارے لبوں سے ایک بار بھی صفی بھائی سننے کو نہ ملا. وہ اب اسے شرارتی انداز میں چھیڑ رہا تھا. روشنی بری طرح جھیپی تھی اور اس کے چہرے پر بکھرے رنگ صفی کو مطمئن کر گئے تھے. بڑی پھپھو پاکستان آ گئی تھیں. صفی نے انہیں پہلے ہی باور کرا دیا تھا کہ ان کا یہ ٹرپ شادی کے بینڈ باجوں کے بغیر ہی گزرے گا. روشنی کی تعلیم مکمل ہونے تک دونوں کی شادی کا نام بھی نہیں لیا جائے گا. اس کی شرط اتفاق رائے سے منظور کر لی گئی تھی. بڑی پھپھو کی ساری توجہ اجالا کا رشتہ طے کروانے پر مبذول تھی. شادی نہ صحیح, کم از کم دونوں بھتیجیوں کا رشتہ طے ہونے کے ہی اطمینان کے ساتھ وہ واپسی کا رخت سفر باندھنا چاہتی. انہوں نے فوری طور پر اپنی بہت پرانی رشتہ طے کرنے والی بوا کی خدمات حاصل کر لی تھیں. ہر تیسرے دن اجالا کو دیکھنے لوگ آئے ہوتے, اور اجالا کا حال آسمان سے گر کر کھجور میں اٹکنے والا تھا. اور پھر وہ ہو گیا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. صالحہ بھابی کے گھر والوں نے آفاق بھائی سے طلاق کا مطالبہ کر دیا تھا. صالحہ بھابی روٹین کے مطابق میکے ملنے گئیں تو پھر پلٹ کر واپس نہ آئیں. ان کے ماں باپ بڑے ابا کے پاس طلاق کے مطالبے کے ساتھ آئے تھے. 7 برس ہو گئے ہیں صالحہ کی شادی کو, اور اس کی گود ابھی تک سونی ہے. ہم یہ رشتہ مزید نہیں چلا سکتے. انہوں نے لگی لپٹی رکھے بنا 2 ٹوک انداز میں طلاق کا مطالبہ کر دیا. تو ہمارے آفاق میں کوئی کمی تھوڑی ہے. ڈاکٹروں نے جو ٹیسٹ رپورٹیں مانگی تھیں کسی میں بھی آفاق کی کمی سامنے نہیں آئی ہے. بڑی اماں تڑپ کر بولی تھیں. تو ڈاکٹری رپورٹوں میں کمی صالحہ کے اندر بھی نہیں ہے. صالحہ کی ماں چمک کر بولی تھیں. تو پھر آپ لوگ اتنا انتہائی قدم اٹھانے کو کیوں سوچ رہے ہیں؟ اولاد ہونا نہ ہونا تو مقدر کی بات ہے.
ڈاکٹر ابھی تو یہی کہتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہوگا تو اولاد ہو جائے گی. بڑی اماں نے انہیں سمجھانا چاہا. برا مت مانیے گا خالہ جی، لیکن بڑے بوڑھے یہی کہتے ہیں کہ رزق عورت کے نصیب کا تو اولاد مرد کے نصیب سے ہوتی ہے. اگر آفاق میاں کے مقدر میں اولاد ہے ہی نہیں تو ہم بلا وجہ اپنی بچی کو اس بندھن میں کیوں بندھا رہنے دیں؟ شرفاء کے دستور کے مطابق ہم بہت شرافت سے طلاق کا مطالبہ لے کر آپ کی دہلیز پر آئے ہیں. کورٹ کچہری تک جانے میں آپ کی بھی رسوائی ہے اور ہماری بھی. وہ لوگ بہت بے لچک اور بے مروت انداز میں مخاطب ہوئے تھے. الفت جہاں نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا مگر شوہر نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں روک دیا. بہت بہتر، بہت جلد آپ کو طلاق کا کاغذ بھجوا دیں گے، انہوں نے سرد اور دو ٹوک انداز میں جواب دیا تھا. جاتے جاتے صالحہ بھابی کی والدہ نے بڑی اماں کو دوبارہ خصوصی تاکید کی تھی کہ یہ کام جتنا جلدی ہو جائے مناسب ہوگا. دراصل میرے بھانجے کی بیوی پچھلے مہینے ہی زچگی کے دوران اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، بلکہ ماں اور بچہ دونوں ہی جانبر نہ ہو پائے. صالحہ کی عدت گزر جائے تو ہم اس کا نکاح ثانی کر دیں گے. ہمارا مذہب بھی تو یہی حکم دیتا ہے نا کہ مطلقہ اور بیواؤں کی جلد از جلد شادی کر دی جائے. ہمارا مذہب اس بات کی اجازت تو نہیں دیتا نا کہ شوہر کی موجودگی میں ہی اس کی بیوی کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا جائے. بڑی پھپھو غصے پر قابو نہ پا سکیں. بھائی آپ تو برا ہی مان گئیں، ہم تو صاف دل کے لوگ ہیں، آپ لوگوں کو اندھیرے میں نہیں رکھا، جو کچھ تھا کھول کر بیان کر دیا. ویسے بھی بانجھ پن آپ لوگوں کے خاندان میں پہلے سے ہی موجود ہے، آپ تو خود بے اولادی کا دکھ سمجھ سکتی ہیں، پھر صالحہ کو یا ہمیں قصوروار مت گردانیں. صالحہ کی والدہ نے ڈائریکٹ بڑی پھپھو کی بے اولادی پر طنز کرتے ہوئے آفاق بھائی کو خاندانی بانجھ پن کا تانا دیا تھا. آپ کو کہا ہے نا، آپ کو بہت جلد طلاق کا کاغذ بھجوا دیا جائے گا، اب آپ تشریف لے جا سکتی ہیں. بڑی اماں ضبط کی انتہاؤں پر تھیں اور پھر واقعی طلاق بھجوانے میں دیر نہ کی گئی. ایک انتہائی ناپسندیدہ ہستی سے چھٹکارا پانے کے باوجود گھر میں سبھی رنجیدہ تھے. ان کی رنجیدگی اور پریشانی کا سبب آفاق بھائی تھے. ان کی عزت نفس اور مردانگی کی جس طرح توہین کی گئی تھی وہ اس کے بعد بالکل چپ ہو کر رہ گئے تھے. وہ تو واپس گھر میں بھی نہیں آنا چاہتے تھے. اب اکیلے رہنے کی عادت پڑ گئی ہے، یہیں رہنے دیں مجھے. انہوں نے گھر واپس آنے سے انکار کر دیا، لیکن اس بارے میں کسی نے ان کی ایک نہ سنی. صفی گھر کا سامان زبردستی اٹھا کر لے آیا تھا. وہاں صالحہ کا پہلے ہی کچھ نہ تھا کہ شادی کے وقت آفاق بھائی نے جہیز لینے سے سختی سے منع کر دیا تھا. پھر بھی انہوں نے صالحہ بھابی کو ہر سہولت اور آسائش فراہم کی تھی. صالحہ بھابی نے ان جیسے ہیرے کی قدر نہ کی. اجالا کو یقین تھا کہ وہ اپنی اس غلطی پر زندگی بھر پچھتائیں گی. بڑی پھپھو نے اب آفاق بھائی کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا تھا. صالحہ کو تو عدت تک انتظار کرنا پڑے گا. آفاق مرد ہے، کل بھی دوسرا نکاح کر سکتا ہے، اور میں صالحہ سے پہلے اس کی دوسری شادی کر کے دکھاؤں گی. وہ صبح و شام اپنا عزم دہراتی اور جب آفاق بھائی کو ان کے ارادوں کی بھنک پڑی تو ان کی چپ ٹوٹ گئی. وہ پھپھو کے سامنے پھٹ ہی پڑے. میں ابھی پرانی ذلت بھول نہیں پا رہا اور آپ مجھے دوبارہ اسی امتحان سے گزارنا چاہتی ہیں. خدا کے لیے مجھے میرے حال پر چھوڑ دیں، میں شادی نام کا ورق زندگی سے پھاڑ چکا ہوں. وہ چلائے تھے. بڑی پھپھو نے انہیں دل کا غبار نکالنے دیا. یہی تو وہ چاہتی تھی کہ آفاق لبوں کا قفل توڑ کر دل کی بھڑاس نکالیں، اور آفاق نے واقعی بول بال کر اپنے جی کا بوجھ ہلکا کر لیا تھا. ایم سوری پھپھو، میں نے آپ کے سامنے بہت بدتمیزی کی. وہ شرمسار ہوئے تھے. بڑی پھپھو نے ان پر محبت بھری نگاہ ڈالی. شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں، بندہ اپنوں کے سامنے ہی دل کا غبار نکالتا ہے میرے بچے. وہ نرمی سے بولیں. صالحہ نے بہت برا کیا. وہ مجھ سے ایک بار کہہ کر تو دیکھتی، میں اس کی خواہش کا احترام کرتا، اسے دوسری بار کہنے کی نوبت بھی نہ آتی اور میں اسے چھوڑ دیتا. لیکن میرے اپنوں کے سامنے جس طرح مجھے ذلیل کیا گیا، میں وہ ذلت کیسے فراموش کروں؟ وہ بے بسی سے آنکھیں میچ کر بولے تھے. صالحہ جیسی عورت کے ساتھ تم نے جس خندہ پیشانی اور حوصلے اور برداشت سے زندگی گزاری ہے، اس سے بڑھ کر تمہاری مردانگی کا کیا ثبوت ہوگا؟ کوئی عام سا مرد ہوتا تو دوسرے دن ہی اسے چوٹی سے پکڑ کر نکال باہر کرتا. تم نے اپنی تربیت اور خاندانی وقار کی لاج رکھی اور ہم سب کو تم پر فخر ہے. اب تم ماضی کے اس باب کو بھیانک خواب سمجھ کر بھول جاؤ اور آگے کی زندگی کے بارے میں سوچو. انہوں نے نرمی سے بھتیجے کو مخاطب کیا تھا. ابھی نہیں پھپھو، ابھی مجھے خود کو سنبھالنے اور سمجھانے کے لیے کچھ وقت درکار ہے. وہ تھکے ہارے لہجے میں بولے تھے. بڑی پھپھو نے رنجیدگی سے اس بات میں سر ہلا دیا. چھٹیاں گزار کر وہ بوجھل دل کے ساتھ رخصت ہو گئی تھی. گھر کی فضا کا بوجھل پن اب تک رخصت نہ ہوا تھا. بظاہر سب کی روٹین وہی تھی، لیکن گھر کے در و دیوار سے لپٹی اداسی چھٹنے کا نام نہ لے رہی تھی. بڑی اماں کی طبیعت خاصی ناساز رہنے لگی تھی اور سب اپنی پریشانی بھول کر ان کی فکر میں مبتلا تھے. کیا ہو گیا ہے الفت جہاں؟ آپ نے آفاق کے غم کو اپنے جی کو ہی لگا لیا.
اللہ نے چاہا تو ہمارے بچے کو اس کے مقدر کی خوشیاں ملیں گی۔ بڑے ابا رفیق حیات کو تسلی دینے لگے۔ بڑی اماں بدقت مسکرائیں۔ آپ کو یاد ہے نا رحمت، جب میری آپ سے شادی ہوئی تو میں کتنی کم عمر تھی، اور آپ کون سا عمر میں مجھ سے بہت بڑے تھے، یہی کوئی 5-6 برس۔ لیکن آپ میری کم عمری پر مجھے چھیڑتے تھے، کہتے تھے تم اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں بن گئی ہو، دیکھ لینا اپنے بچوں کے بعد ان کے بچوں کو بھی اپنے ہاتھوں میں بیاہ ہوگی اور سب کی خوشیاں دیکھو گی۔ آپ کی آدھی پیشن گوئی تو پوری ہوئی، لیکن خوشیوں کے مقابلے میں غم زیادہ سہنے پڑے۔ ابھی کل کی بات لگتی ہے، ہم نے سلیم کے سر پر سہرا سجایا تھا، پھر اس کا کفن میں لپٹا منہ بھی دیکھنا پڑا، تو شبانہ بیاہ کر پردیس کی ہو گئی۔ اللہ نے اسے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا۔ سویرا کو سسرال میں 2 گھڑی کا چین نہیں۔ میرے شہزادوں جیسے آفاق کو ازدواجی زندگی کی کوئی خوشی نہ ہو سکی۔ بس صفی اور روشنی کے بارے میں دل کو قرار ہے۔ اجالا کے نصیب میں کیا لکھا ہے، کیا خبر؟ زندگی بڑی بے اعتبار سی لگنے لگی ہے، جی کو ایک پل کا قرار نہیں ملتا۔ وہ نقاہت زدہ انداز میں شوہر سے مخاطب ہوئی تھی۔ زندگی کا ہر پل آپ صبر شکر سے بسر کر کے آخری مرحلے پر کیوں شیطان کے حربے کا شکار ہو رہی ہیں؟ الحمدللہ، رب نے ہمیں جھولی بھر کر نوازا ہے۔ نیک فرما بردار اور سعادت مند اولاد کسی نعمت سے کم ہے کیا؟ سلیم اللہ کی امانت تھا، امانت ہم نے لوٹا دی، لیکن اس کی 3 نشانیاں تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا باعث ہے نا۔ نوشابہ بے اولاد ہے، پردیس میں ہے، لیکن ہمیں رب نے ہیرے جیسا داماد دیا۔ نوشابہ کے بارے میں ہمارے دل کو ایک لمحے کو بھی کوئی دھڑکا نہیں ہے۔ سویرا کو بھی مثالی جیون ساتھی ملا ہے، روشنی سدا ہماری آنکھوں کے سامنے رہے گی، اور انشاءاللہ آفاق کو بھی اس کے حصے کی خوشیاں ضرور مل جائیں گی۔ مجھے اپنے رب کی رحمت سے پوری امید ہے۔ وہ شریک حیات کو دلاسا دیتے ہوئے سمجھا رہے تھے۔ انہوں نے سر ہلایا۔ اللہ مجھے معاف کرے، انسان ہونا۔ خالق نے خود جس کو بے صبرا اور ناشکرا قرار دیا ہے، اس کی نعمتوں اور عنایتوں کا واقعی کوئی شمار نہیں۔ وہ لمحے بھر میں ہی اپنے کہے پر نادم ہو کر دل میں توبہ استغفار کرنے لگیں۔ صفی اپنی ہی دھن میں لاؤنج میں داخل ہوا، پھر کونے میں جائے نماز بچھائے بیٹھی روشنی پر نگاہ پڑی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے آنسو بہانے میں مشغول تھی۔ کیا ہوا ہے روشنی؟ وہ پریشان ہو کر اس کے قریب آیا۔ روشنی نے نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، پھر دھیرے سے نفی میں گردن ہلاتی ہوئی اٹھی اور جائے نماز طے کرنے لگی، مگر اس کی متورم آنکھیں بتاتی تھیں کہ وہ بہت دیر تک روتی رہی ہے۔ جب تک نہیں بتاؤ گی کیوں رو رہی ہو، میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ بندہ اپنے رب کے سامنے ہی جی کا بوجھ ہلکا کرتا ہے نا۔ وہ نگاہیں جھکا کر دھیرے سے بولی۔ رب نے اپنے کسی بندے کے سامنے بھی جی کا بوجھ ہلکا کرنے سے منع تو نہیں کیا نا، وہ بندہ بھی جو عنقریب آپ کا سب سے زیادہ اپنا ہونے والا ہے۔ صفی نے مسکرا کر مخاطب کیا۔ روشنی کچھ دیر لب کو چلتی رہی تھی، پھر اس کی آنکھیں دوبارہ بھر آئیں۔ مجھے اپنوں کو کھونے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ بڑی اماں بڑے ابا کتنے بوڑھے اور کمزور ہو گئے ہیں، مجھے کوئی انہونی ڈراتی ہے۔ میں ہر وقت اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ بڑی اماں بڑے ابا بڑی امی بڑے ابو سب سلامت رہیں، سب کا سایہ سدا ہمارے سروں پر رہے۔ اس نے آخر بتا ہی دیا۔ صفی نے لمبی سانس اندر کھینچی۔ روشنی ہمیشہ سے ہی بہت حساس تھی، اور اجالا کا کہنا تھا کہ وہ تو اس گھر کے ستونوں اور پیڑ پودوں سے بھی محبت کرتی ہے۔ یہ معاملہ تو اس کے پیاروں کا تھا۔ صفی کی سمجھ میں نہ آیا وہ اسے کیسے سمجھائے۔ اس دنیا میں جو بھی آیا ہے اسے بالآخر لوٹ کر تو جانا ہے۔ عمر خضر کون لکھوا لایا ہے؟ وہ بھی سب کی تندرستی اور صحت سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتا تھا، لیکن اس کامنی سی لڑکی کو جب کوئی تلخ حقیقت سہنی پڑے گی تو یہ کیسے برداشت کر پائے گی؟ وہ بری طرح پریشان ہوا۔ اللہ سے ہمیشہ خیر مانگو، لیکن کسی بھی خدشے اور واہمے میں مبتلا ہو کر وقت سے پہلے خود کو ہلکان مت کرو۔ یہ سوچ کر خود کو تسلی دو کہ اپنوں کے بیچ ہو اور تم نے سدا ہمارے سروں پر ہی سوار رہنا ہے۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا شریر ہوا تھا۔ روشنی نے شکوہ کنا نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ان سب میں نے خود کو شامل نہیں کیا نا، میرے سر پر نہیں بلکہ میرے دل میں رہو گی تم۔ جھٹ اپنے فقرے کی مزید تشریح بھی کر دی تھی۔ روشنی نے شرم سے نگاہیں جھکا لیں۔ روشنی کے خدشات بے بنیاد نہیں تھے۔ ایک رات خاموشی سے بڑی اماں نے آنکھیں موند لیں۔ کاشانہ رحمت اور الفت سے الفت جہاں کے رخصت ہونے کے بعد یہاں کے در و دیوار نے بھی اداسی کی چادر اوڑھ لی تھی۔ بڑی پھپھو کا دوبارہ اتنی جلدی آنا ممکن نہ تھا۔ یہ ایک پردیسی بیٹی کا المیہ تھا، لیکن سب کو اس غم نے مزید جوڑ دیا تھا۔ وہ سب ایک دوسرے کی ڈھارس کا سامان تھے۔ صفی کے لیے بھی یہ غم بہت بڑا، لیکن وہ روشنی کے بارے میں بھی بہت فکر مند تھا، کہیں غم کی شدت سے اس کے حواس ہی جواب نہ دے جائیں۔ وہ اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے زیادہ وقت گھر پر گزارتا اور روشنی کو اپنی نگاہوں کے حصار میں رکھتا، لیکن انسان کا قیاس اور وہم و گمان محدود ہوتا ہے۔ روشنی نے تو دادی کی جدائی کو بڑی ہمت اور حوصلے سے برداشت کیا تھا،
یہ اجالا تھی جو اپنی سدبت کھو بیٹھی تھی۔ متواتر کئی دنوں تک اسے سکون آور ادویات دینی پڑی تھیں۔ وہ سہیلیوں جیسی دادی کو یاد کر کے بلکنا شروع ہوتی تو اسے چپ کروانا محال ہو جاتا۔ یہ صرف تمہارا غم نہیں ہے، خود غرض نہ بنو اور باقی سب کے بارے میں بھی سوچو، اور نہیں تو بڑے ابا کی پریشانی کا ہی خیال کرو، ان کا صدمہ بہت بڑا ہے، پھر بھی وہ ہر وقت تمہاری فکر میں ہی مبتلا رہتے ہیں۔ سویرا نے اس کے رونے پر تسلی دینے کے بجائے ڈانٹنا مناسب سمجھا تھا۔ حربہ کامیاب رہا۔ اجالا نے خود کو سنبھالنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ ڈگری ملنے کے بعد اس نے کئی جگہوں پر نوکری کے لیے اپلائی کر رکھا تھا۔ پھر ایک اچھی ساکھ کی فرم سے اسے کال آ گئی۔ عام حالات میں نوکری کی اجازت ملنا جوئے شیر لانے کے مترادف تھا، لیکن اب گھر کے بڑوں نے خوش دلی سے اسے نوکری کی اجازت دے دی۔ صالحہ کی عدت ختم ہوتے ہی شادی کر دی گئی تھی۔ پھر ایک دن کسی شناسہ کی زبان خبر ملی کہ صالحہ امید سے ہے۔ اس دن اجالا کو رب سے بہت شکوہ محسوس ہوا۔ وہ لاشعوری طور پر منتظر رہتی تھی کہ صالحہ کی طرف سے کوئی ایسی خبر سننے کو ملے گی جس سے پتہ چلے گا کہ وہ مکافات عمل کا شکار ہو گئی ہے، لیکن یہاں معاملہ الٹا ہو گیا۔ اجالا کو خدشہ تھا کہ آفاق بھائی بھی یہ خبر سن کر ڈسٹرب ہو جائیں گے، لیکن انہوں نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ وہ بہت حد تک نارمل ہو گئے تھے، پھر بھی ان کے مزاج میں پہلے والی شگفتگی مفقود ہو گئی تھی۔ پھر آفس میں اجالا کو اس کی سینئر کولیگ عائشہ نصر ملی۔ پہل عائشہ کو دیکھ کر اجالا کو لگا کہ وہ دوسری صالحہ کو دیکھ رہی ہے۔ انتہائی اچھی پوسٹ پر ہونے کے باوجود وہ سر سے پاؤں تک با پردہ تھی۔ کئی دن تک اجالا اس سے کنی کتارتی رہی، پھر آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہونے لگا کہ وہ عائشہ کے بارے میں بالکل غلط گمان کیے ہوئے ہے۔ وہ بہت ملنسار، بامروت اور پرخلوص لڑکی تھی۔ اس نے اجالا کی بہت بار بغیر کہے کسی نہ کسی معاملے میں مدد اور رہنمائی کی تھی۔ آفس میں سارا میل سٹاف تھا، صرف وہ دونوں صنف نازک سے تعلق رکھتی تھیں۔ کچھ ہی عرصے میں وہ اور عائشہ ایک دوسرے کے بہت قریب آ گئی تھیں۔ پہل وہ عائشہ کو غیر شادی شدہ سمجھتی تھی، پھر عائشہ نے ہی اس غلط فہمی کا خاتمہ کیا۔ میری شادی 2 برس چلی اور پھر محض 2 برسوں میں ہی مجھے میرے سسرال والوں کی طرف سے بانجھ پن کا سرٹیفکیٹ عنایت کر دیا گیا۔ حالانکہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے میں بالکل نارمل تھی، لیکن ان لوگوں کو اولاد کی جلدی تھی اور میں انہیں کوئی خوشخبری سنانے سے قاصر تھی، سو انہوں نے مجھ سے پیچھا چھڑانا ہی مناسب سمجھا۔ وہ بہت پرسکون انداز میں اپنی آپ بیتی سنا رہی تھی۔ اجالا حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی شخصیت اتنی پرسکون اور متوازن ہے، میں نے اتنا ٹھہراؤ بہت کم لوگوں میں دیکھا ہے۔ لوگ تو قسمت کا شکوہ کرتے ہی نہیں تھکتے۔ آپ بہت مختلف ہیں۔ اجالا کہے بغیر نہ رہ پائی۔ پہلے میں بھی ایسی ہی تھی۔ یہ ٹھہراؤ جو تم مجھ میں دیکھ رہی ہو، میرا دین سے ناتا جڑنے کے بعد مجھ میں درایا ہے۔ وہ مسکرا کر بولی، سوری، میں ایک عرصے تک آپ کو غلط سمجھتی رہی۔ دراصل ہم نے بہت عرصہ ایسی ہستی کو بھگتا ہے جو خود کو بہت دیندار اور نیکوکار سمجھتی تھیں اور ہمیں بہت حقیر، اور تم نے دین پر عمل کرنے والے سب لوگوں کو ایسا ہی سمجھ لیا۔ عائشہ نے اس کا فقرہ مکمل کیا۔ اجالا شرمندگی سے سر جھکا کر رہ گئی۔ دین ہمیں اخلاق سکھاتا ہے، اور زوم تقویٰ تو تکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ جن لوگوں میں اخلاق اور انکساری نہیں اور پھر وہ خود کو دیندار ڈکلیئر کرتے ہیں تو انہوں نے محض دین کا لبادہ اوڑھ رکھا ہوتا ہے۔ پھر بھی ہمیں کسی کو کریکٹر سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہوئے محتاط رہنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے بندوں کا معاملہ ہے۔ ہماری فہم اور سوچ محدود بھی ہو سکتی ہے۔ عائشہ متانت بھرے لہجے میں بولی تھی۔ آپ کے ساتھ جو ہوا، آپ قسمت سے کبھی شاکی نہ ہوئیں۔ اجالا نے اگلا سوال داغا۔ رب سے شکوہ کرنے کی ہماری مجال ہی کہاں؟ اجالا، اللہ کی ایک صفت اس کی بے نیازی بھی ہے، اور جب ہم اللہ کو اس کی صفات سمیت تسلیم کرتے ہیں تو پھر ہم کوئی شکوہ یا اعتراض کرنے کا اختیار کھو دیتے ہیں، لیکن اس سے یہ مراد نہیں کہ ہم رب کو پکارنا یا اس سے مانگنا چھوڑ دیں۔ ہم نے اسی کے آگے دامن پھیلانا ہے، اور یہ بھی تو حقیقت ہے نا کہ اللہ اپنے بندوں کو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے اس میں ہماری عقل و فہم سے ماورا کوئی بھلائی ضرور چھپی ہوگی۔ وہ اگر ہمیں ہماری منہ مانگی مراد نہیں دے رہا تو ہو سکتا ہے بدلے میں ہمیں اپنے قرب سے نواز رہا ہو۔ ہم اس خواہش میں مبتلا رہیں کہ ہمارے ساتھ برا کرنے والوں کو ڈراموں اور کہانیوں کی طرح فوری کوئی مکافات عمل کا شکار ہونا پڑے، مگر ہو سکتا ہے ان کی رسی دراز کر رہا ہو، اور آخر وہ بھی تو رب کے ہی بندے ہیں نا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کو ان کا کوئی اور عمل اتنا پسند آ گیا ہو کہ وہ انہیں نواز رہا ہو۔ بہرحال ہمیں ہر صورت راضی برضا رہنا ہے، ورنہ ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ کے کسی کام پر نو کوسچن نو آبجیکشن۔ وہ نرمی سے مسکرا کر بولی۔ اجالا نے دل ہی دل میں توبہ استغفار کی۔ کچھ عرصے سے وہ بھی رب سے کتنی شاکی رہتی تھی، اور پھر اسی لمحے یہ خیال ذہن میں آیا۔ اس کی آنکھوں میں بہت عرصے بعد مخصوص چمک پیدا ہوئی تھی۔ کچھ کرنے اور ٹھان لینے کا عزم وہ مسکراتے لبوں کے ساتھ اپنی سوچ کو عملی جامہ پہنانے کا طریقہ سوچنے لگی تھی۔ عائشہ اور آفاق بھائی،
क्या परफेक्ट कपल था। अम्मी और बड़ी अम्मी के सामने ये तजवीज़ रखी तो वो दोनों फ़ौरन ही आयशा से मिलने को बेताब हुई। उसने खाका ही ऐसा खींचा था, लेकिन असल मरहला आफाक भाई को मनाना था। हस्ब तवक्को उन्होंने सुनते ही इनकार कर दिया। उजाला उन्हें मनाने पर वक्त ज़ाया करने के बजाय सीधी बड़े अब्बा के पास पहुंची। उसने आयशा के बारे में सब कुछ तफसील से बताकर अपने इरादे से आगाह किया। आप बड़ी अम्मा के जाने के बाद एकदम डल हो गए हैं बड़े अब्बा। बहुत दिनों से आपकी आवाज़ में कोई घन गरज नहीं सुनी। बस आखिरी बार एक डिक्टेटर के रूप में वापस आए। आपने इस रिश्ते पर आफाक भाई को हर सूरत राजी करना है। भले से रोबो दबदबा आजमाएं या इमोशनल ब्लैकमेलिंग से काम लें, लेकिन ये काम जल्द अज जल्द अंजाम दें। अब बड़ी फूफो आ रही है ना, तो वो सिर्फ सफ़ी और रोशनी की शादी के छुआरे नहीं खाएंगी, वो आफाक भाई का वलीमा भी अटेंड करेंगी। वो बहुत धौंस भरे अंदाज में दादा से मुखातिब हुई थी। बड़े अब्बा ने पोती को घूरा। तुम्हारे होते हुए मुझे कम से कम ये फिक्र नहीं रहेगी कि मेरे बाद इस घर में डिक्टेटर की कुर्सी कौन संभालेगा। बात के अख्तिताम पर उनकी आंखों में मोहब्बत भरी चमक उभर रही थी। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सदा सलामत रखे बड़े अब्बा। वो जज्बाती होकर उनसे लिपट गई। बड़े अब्बा उसका सर थपथपाते हुए मुस्कुरा दिए और आखिर बड़े अब्बा ने लाडले पोते को मना ही लिया था। आफाक भाई को इस बार भी दादा के सामने सर तस्लीम खम करना पड़ा, लेकिन उनकी खफगी किसी से ढकी छुपी न थी। उजाला मुतमईन थी, जानती थी ये खफगी आर्जी है। घर के बड़े आयशा के यहाँ रिश्ता लेकर पहुंचे। आयशा और उसकी फैमिली ने सबको ही बहुत मुतासिर किया। पढ़े लिखे इंतहा दर्जे के सुलझे हुए लोग जो दीन की सही फहम भी रखते थे। शाइस्तगी से सोचने की मोहलत मांगकर उन्होंने कुछ दिनों में ही बाज़ाब्ता तौर पर हाँ कर दी। उजाला को सफ़ी ने परफेक्ट मैच मेकर का खिताब दे दिया था। वलीमे की दुल्हन रोशनी पर मोहब्बत पाश निगाह डालते हुए वो तहे दिल से उजाला का मशहूर था। उजाला को ज़्यादा खुशी आफाक को देखकर हो रही थी। नरम सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर कितनी भली लग रही थी। आयशा के चेहरे पर भी हया आलूद मुस्कान फैली थी। उजाला जानती थी कि रब ने उनका मिलाप इसी तौर पर लिखा था। वो दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। अगर दरमियान में सालेहा और नजीब यानी आयशा का साबिक शौहर ना होते तो उन दोनों का मिलन कैसे मुमकिन होता। उसे आज बखूबी समझ आ गया था कि राजी बरज़ा होना किसे कहते हैं। बहुत अरसे बाद सच्ची खुशी से सबके चेहरे दमक रहे थे। 2 शादियां भुगताकर अभी थकन ठीक से उतरी भी नहीं थी कि एक और गैर मुतवक्के बात हो गई। आयशा भाभी के घर वालों ने अपने बेटे के लिए उजाला का रिश्ता मांगा था। उनका छोटा बेटा डॉक्टर था। उजाला का जब भी उससे आमना सामना हुआ मौसूफ उसे देखते पाए गए थे। उसे हैरत होती थी कि इतनी सुलझी हुई फैमिली में ये नज़रबाज कहाँ से पैदा हो गया। उसे उसकी शक्ल भी कुछ देखी भाली सी लगी थी, मगर जहन पर जोर डालने के बावजूद कुछ याद ना आ सका। बड़े अब्बा को रिश्ता निहायत माकूल लगा था। बड़ी फूफी ने भी जल्दी मचा दी थी। उनकी ख्वाहिश थी कि अगर किस्मत मौका फराहम कर ही रही है तो वो इसी चक्कर में उजाला की भी खुशी देखती जाए। उजाला हक्का बक्का सारी पेशरफ देख रही थी। बड़े अब्बा ने भी डिक्टेटर बनने का आखिरी मौका मिस न किया और उजाला से पूछने की जहमत किए बिना डॉक्टर हमजा के प्रपोजल पर हाँ कर दी। घर में सबकी खुशी का कोई ठिकाना न था। आफाक भाई ने मैंने सिर्फ आपकी वजह से हाँ की है। आपकी नई नई शादी हुई है। मेरे इनकार पर आपकी बेगम आपसे खफा हो सकती थी। उसने आफाक भाई को बावर करवाया। मेरी बेगम की खफगी की परवाह मत करो गुड़िया, हम अपनी बेगम को बनाने का हुनर जानते हैं। लेकिन हमजा वाकई बहुत अच्छा है। दिलो दिमाग से हर खदशा झटक दो। उन्होंने प्यार से उसका सर थपका। और अगर फिर भी कोई खदशा है तो डोंट वरी। आफाक भाई होंगे ना तुम्हारे नंदोई, तुम्हें ससुराल में कोई टेंशन नहीं होगी। सफ़ी ने भी अपने अंदाज में उसे दिलासा सा दिया था। वो सफ़ी को घूर कर रह गई। एक ख्वाब की तरह सब मरहले तय पा गए और आज वो उजला और रूसी में डॉक्टर हमजा के नाम की मेहंदी लगाए बैठी थी। मुझे पहली निगाह में आप बहुत अच्छी लगी थी, बल्कि शायद आपके ख्यालात ने मुतासिर किया था। दूसरी निगाह में मज़ीद अच्छी लगी, तब आपके अंदाज ने अपना सील कर लिया और आज तीसरी निगाह में तो आपने मुझे मबहूत ही कर दिया। मैं आज लव एट थर्ड साइट का कायल हो गया हूँ। वो उसका हिनाई हाथ थामते हुए मोहब्बत भरे मखमूर लहजे में मुखातिब था, बल्कि सादा अल्फाज में अपनी नज़रबाजियों का इजहार कर रहा था। आफाक भाई की शादी में आप हमेशा मुझे ताड़ते पाए गए थे, लेकिन ये मेरे ख्यालात कहाँ से बीच में आ गए। मैंने तो आपको कभी मुखातिब तक ना किया था, बल्कि हमारी किसी मौजू पर कोई गुफ्तगू तक ना हुई। वो अपनी शर्म झिझक को बालाए ताक रखते हुए पूछ बैठी थी। हमजा इस बात पर खुलकर हंसा और यूं हंसते हुए वो कितना वजीह लग रहा था। उजाला ने सटपटा कर निगाह झुकाई। तो आप समझ रही हैं मैंने पहली बार आपको आयशा आपी की शादी पर देखा है? वो मुस्कुराहट दबाते हुए पूछने लगा। उजाला ने ना समझी से उसे देखा।
3.5 سال پہلے 8 فروری کی ایک شام میں اپنے کلیگ کے بھائی کی بارات میں گیا تھا. ایک ضروری فون سننے میں ایک سائٹ پر گیا تو آپ اپنی بہن سے محو گفتگو تھیں. شادی پر نمود و نمائش اور اسراف پر سخت برہم، اور اپنی بہن کو باور کروا رہی تھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے پر سسرالی رنگ نہیں چڑھنے دینا، اس کی مثالی تربیت کرنی ہے. اور تو اور آپ اس 1.5 برس کے بچے کی پروقار انداز میں شادی کی منصوبہ بندی بھی کر رہی تھیں. آپ کی بہن نے آپ کو تیتو میر اور حاجی شریعت اللہ کہہ کر چھیڑا تھا. حمزہ مسکراتے ہوئے اسے اپنی پہلی نکاح کی تفصیل سے آگاہ کر رہا تھا. اجالا کو یاد آ گیا، وہ سویرا کے چچا سسر کی بیٹی کی شادی تھی. جہاں تک اس کے خیالات کا تعلق تھا تو سویرا سے کی جانے والی گفتگو اسے بالکل یاد نہ تھی، لیکن ظاہر ہے جب حمزہ کہہ رہا تھا تو اس نے اس قسم کی ہی باتیں کی ہوں گی. وہ تو وقت بے وقت اپنے خیالات کا اظہار کرتی ہی رہتی تھی. وہ حمزہ سے یہ نہ پوچھ سکی کہ وہ ایک سائٹ پر جا کر فون کال سننے گیا تھا یا ان کی باتیں. حمزہ اب دوسری نگاہ کی تفصیل بتا رہا تھا. بہت غیظ و غضب میں آپ ڈاکٹر تحمل پر چڑھائی کر رہی تھی، پھر انہیں دھمکا کمرے سے نکلی تو میں بھی آپ کے پیچھے لپکا تھا. ساتھ آپ کی کوئی غریب شناسہ یا ملازمہ تھی. میں نے انہیں اپنے ہسپتال کا کارڈ بھی دے دیا تھا، اور پھر کتنے عرصے ان کی آمد کا منتظر رہا کہ اگر وہ آتی ہیں تو میں کم از کم آپ کا ایڈریس ہی لے لوں. لیکن پھر مایوس ہو کر میں نے اپنی ہر امید توڑ دی. عائشہ آپی کے کرائسس کے دوران تو سچی بات ہے کسی اور طرف دھیان بھی نہیں گیا، لیکن میں نے جب بھی اپنی ممکنہ شریک حیات کے بارے میں سوچا، جھم سے آپ کا سراپا میرے ذہن کے پردے پر لہرایا. میں اللہ سے یہی دعا کرتا تھا کہ اگر وہ نہ صحیح اس جیسی ہی کوئی اور دے دے. کیا خبر تھی میرا رب میرے من کی مراد یوں پوری کر دے گا. وہ اس کی کلائی میں کنگن پہناتے ہوئے بولا. اجالا کو سب یاد آ گیا تھا. وہ نسرین تھی، ہماری ملازمہ. آپ نے نسخہ ہی اتنا بہترین لکھ کر دیا تھا کہ اسے شفا مل گئی، اسی لیے اس نے ہسپتال کا چکر نہیں لگایا. ویسے وہ ان دنوں آپ کو اٹھتے بیٹھتے دعائیں ضرور دیتی تھی. اجالا نے مجبوب انداز میں مسکراتے ہوئے بتایا تھا. ہاں یاد آیا، اس روز آپ نے اپنے میڈیا پرسن ہونے کا بھی ذکر کیا تھا، یعنی آپ میڈیا سے بھی وابستہ رہ چکی ہیں. وہ شرارتی انداز میں پوچھ رہا تھا، حالانکہ عائشہ کی زبانی جان گیا تھا کہ وہ عائشہ کے ساتھ پہلی بار کسی جگہ ملازمت کر رہی تھی. اجالا اس سوال پر ڈھیروں ڈھیر شرمندہ ہوئی تھی. میں نے جھوٹ بولا تھا، دراصل مجھے ان ڈاکٹر صاحب پر غصہ ہی اتنا آ رہا تھا. وہ دھیرے سے بولی تھی، لیکن اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے مزید وضاحت دینے لگی. ویسے تو انسان جس بھی شعبے یا پیشے سے منسلک ہو، اسے احترام آدمیت، انسانیت اور اخلاقی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے. لیکن طب اور تدریس خاص طور پر 2 ایسے شعبے ہیں جن سے وابستہ افراد میں ہم اخلاقی گراوٹ کی توقع بھی نہیں کر سکتے. لیکن ہمارے ملک میں یہ 2 شعبے بھی محض پیسہ کمانے کا دھندا بن چکے ہیں. خاص طور پر ڈاکٹرز کو لوگ ڈاکو کہنے لگے ہیں. بولتے ہی احساس ہوا کہ سامنے بھی ایک ڈاکٹر ہی بیٹھا ہے. میں نے آپ کو اس روز بھی کہا تھا کہ اچھے برے لوگ ہر شعبے میں ہوتے ہیں. وہ نرمی سے بولا. اجالا نے اس بات میں سر ہلایا. اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ ایک قبیل کے کسی فرد کو دیکھ کر ہم سب کے بارے میں عمومی نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے. صالحہ اور عائشہ کی مثال اس کے سامنے تھی، اور میرے بارے میں تو آپ مکمل تسلی رکھیے. میرے لیے میرا پیشہ عبادت کا درجہ رکھتا ہے. حمزہ نے اسے اس بار سنجیدگی سے باور کروایا. مجھے یقین ہے عائشہ بھابھی کا بھائی کبھی اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی کا نقصان نہیں ہونے دے گا. اجالا دھیرے سے بولی تھی. اوہ، تو گویا مجھ پر اعتبار کرنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ میں عائشہ آپی کا بھائی ہوں. حمزہ نے مسکراہٹ دباتے ہوئے پوچھا. اجالا بھی مسکرائی تھی، پھر شرم و جھجک پر قابو پا کر نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا. صرف عائشہ آپی کے بھائی نہیں بلکہ اب آپ میرے شوہر بھی ہیں، اور میرے ہوتے ہوئے آپ کسی غریب کا استحصال کر بھی نہیں سکتے. وہ مسکرا کر بولی. بے فکر رہیں، میں ڈاکٹر تجمل کا حشر بولا نہیں ہوں. وہ محظوظ ہوتے ہوئے بولا تھا. اجالا مسکرا کر گردن جھکا گئی تھی. ویسے آج میں نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے پریشان ہو گیا تھا. میری شادی تو اجالا سے ہونے لگی تھی، تو یہ عطرت سلیم کہاں سے آ گئی؟ حمزہ کو اچانک یاد آیا تھا. میرا اصل نام عطرت ہی ہے، اور یہ نام میرے بڑے ابا نے رکھا تھا، لیکن گھر میں سب مجھے پیار سے اجالا کہتے ہیں. اس نے وضاحت کی. لیکن میں تو پیار سے کچھ اور کہنا چاہتا ہوں. وہ شوق ہوا. اجالا کو اس پل بڑی اماں شدت سے یاد آئیں. اس کی اور سویرا کی چھیڑ چھاڑ کے جواب میں بڑھاپے میں بھی شرما جاتی تھیں، اور آج احساس ہوا کہ وہ خود لاکھ پر اعتماد اور منہ پھٹ سہی مگر بڑی اماں کی ہی پوتی ہے. حمزہ کی بات کے جواب میں اس کے گال پل بھر میں دہک اٹھے تھے، اور وہ بے ساختہ نگاہیں جھکا گئی تھی. حمزہ اس پر محبت پاش نگاہ ڈالتے ہوئے مزید حکایت دل سنانے لگا. ختم شد. جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو کہانی؟ مجھے تو بڑا مزہ آیا، بہت مزے کی کہانی تھی.
کزنز اور ان کی آپس کی نوک جھونک اور جو رشتے آپس میں محبت، بہت مزے کی چیز تھی. تو اب اگلی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.